नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन सुम्मा आमीन। आज इंशाल्लाह हम नई सूरह शुरू करेंगे सूरतुल क़ियामा। सूरतुल क़ियामा जो है इसकी आयत 40 है और रुकूआत की तादाद 2 है। और जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है कि इसमें क़यामत का जिक्र है और इसके अलावा क़यामत को यानी साबित किया जा रहा है, इसके आर्गुमेंट्स दिए जा रहे हैं, इसको प्रूव किया जा रहा है कि क़यामत जो है वो लाजिम क्या है कि वाक़या होकर रहेगी। और क़यामत जो है एक तो क़यामत जो है वो यानी कुबरा है कि जब क़यामत बर्पा होगी, तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, तमाम इंसानों को मौत आ जाएगी और फिर से उनको उठाया जाएगा। लेकिन उसके उससे पहले क्या है कि क़यामत सुगरा है जो कि इंसान की मौत के साथ जो उसकी शुरू हो जाती है, तो उसका भी हमें यहाँ पर जिक्र पता चलेगा। तो इंशाल्लाह शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामा, यानी क्या है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमा रहे हैं, ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामा, नहीं मैं कसम खाता हूँ क़यामत के दिन की। अब यहाँ जो है यानी पहले जो है ला से बात शुरू की जा रही है कि नहीं मैं कसम खाता हूँ क़यामत के दिन की। तो इसमें क्या है कि जैसे ला से जो बात शुरू की जाती है तो यानी नहीं से जब बात शुरू की जाती है तो एक तरह से ये बहुत ही ज्यादा जिसे कह ले कि पावरफुल निगेशन होती है कि नहीं ऐसा नहीं है। तो बेसिकली यानी क्या है कि जो कुछ भी इससे पहले कहा जा रहा है या जो जो कुछ भी सुनने वाले के जहन में है उस चीज को टोटल जो है निगेट करके कहा जा रहा है कि नहीं, जो कुछ तुम सोचते हो, जिस तरह से तुम समझ रहे हो उस तरह से बात नहीं है, बल्कि क्या है कि मैं तो यानी इस चीज की कसम खाता हूं कि जो चीज तुम समझ रहे हो कि ऐसा नहीं होगा, बल्कि मैं इस चीज की कसम खाता हूं कि ऐसी चीज लाजिम जो है वो होकर रहेगी। तो बेसिकली क्या है कि जैसे हमें सूरत गाबुन आयत 7 में भी इसी किस्म का पता चलता है, इसी किस्म की आयत आती है कि कुल बला व रब्बी लतुबअसुन्ना, कि कह दीजिए कि बला यानी बिल्कुल ऐसा ही होगा, मेरे रब की कसम कि तुम्हें जरूर ब जरूर जो है वो उठाया जाएगा। सुम्मा लतुनब्बउन्ना बिमा अमिलतुम, और तुम्हें फिर बताया जाएगा उन तमाम कामों के बारे में जो कि तुम करते रहते थे, यानी दुनिया में जो तुम काम जो है वो करते रहे। तो अब यहाँ जो है यानी ला जो है इसके बारे में यानी ये भी कहा जाता है कि ये ला जो है वो जायद है, और इसको जो है यानी ये क्यों लाया गया है, एम्फेसिस के लिए, ताकीद के लिए है कि लाजिम जो है यानी कसम खाकर बताया जा रहा है, और कसम जो है वो क्यामत के बारे में खाई जा रही है और क्यामत ही के बर्पा होने के बारे में यानी जो है बात की जा रही है कि क्यामत की कसम खाकर जो है उसके होने को जो है वो पुरयकीन बनाया जा रहा है कि क्यामत जो है लाजिम लाजिम जो है वो होकर रहेगी। यानी ला नहीं, ऐसा नहीं है कि क्यामत नहीं होगी, बल्कि क्या है, उक़सिमु बियौमिल क़ियामा, कि मैं तो उसी दिन की जो है कसम खाकर कहता हूँ कि क्यामत जो है लाजिम वाक़या होकर रहेगी। यानी वो चीज़ इस कदर बड़ी हकीकत है कि खुद उसी की अल्लाह सुब्हानहू ताला जो है वो कसम खाकर जो है उस चीज़ को बयान कर रहे हैं। और फिर क्या है, वला उक़सिमु बिन नफ्सिल लव्वामा। अच्छा, उससे पहले क़ियामा जो है यानी क्यामा जो है क्यामत को कहा जाता है, और एक्चुअली ये कियाम से है, जैसे कि हम कहते हैं क्यामुल लैल, क्याम करना, तो क्या होता है, आप खड़े होते हैं, स्टैंड करते हैं। तो कियामा जो है यानी जो कि खड़ी होने वाली है, और क्यामत यानी इसको क्यों ये नाम दिया गया, क्योंकि उस दिन होगा क्या कि लोग जो हैं वो अल्लाह सुब्हाना ताला के सामने सब के सब लोग जो हैं वो जमा होंगे, और सब के सब लोग जो हैं अल्लाह सुब्हाना ताला के सामने जो है वो खड़े होंगे। और इसी तरह से यानी कियामा क्यों कहा जाता है कि उस दिन जो है गवाहियों को खड़ा किया जाएगा, यानी लोगों के फेवर में और लोगों के अगेंस्ट जो गवाहियां हैं, विटनेसेस जो हैं, वो उस दिन क्या होंगी, खड़ी होंगी। और फिर क्या है, वला उक़सिमु बिन नफ्सिल लव्वामा, कि नहीं मैं कसम खाता हूँ नफ्से लव्वामा की। नफ्से लव्वामा क्या है, यानी मलामत करने वाला नफ्स। और लवामा जो है यानी ये मलामत करने वाला नफ्स जो है ये एक बार की मलामत नहीं है,
بلکہ کیا ہے، بار بار کی ملامت ہے۔ یعنی جو اس کا سٹرکچر ہے وہ شو کیا کر رہا ہے کہ یعنی یہ نفس جو ہے بار 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 جو ہے وہ ملامت کرتا ہے، نفس اللوامہ۔ اور نفس لوامہ یعنی کیا ہے کہ یعنی کیا ہوتا ہے کہ جب انسان کچھ غلط کرتا ہے، کوئی زیادتی کرتا ہے، کوئی برا کام کرتا ہے، تو اس کے اندر جو ہے، اندر سے ایک آواز آتی ہے، یعنی ایک گلٹ اس کے اندر، پشیمانی، ندامت جو ہے اس کا احساس اٹھتا ہے، اور وہ انسان اپنے آپ کو بار بار جو ہے وہ یعنی کوستا ہے اور برا بھلا کہتا ہے کہ یعنی اس نے ایسا کیوں کیا، تو بیسیکلی اپنے آپ ہی کو جو ہے وہ ملامت کرتا ہے۔ اور یہ جو نفس ہیں یہ تین طرح کے ہمیں پتہ چلتے ہیں، جیسے کہ نفس الامارہ ہے، اور نفس الامارہ جو ہے جیسے کہ سورہ یوسف میں ہم نے اس کو پڑھا تھا کہ یہ کون سا نفس ہے جو کہ انسان کو برائی کا حکم دیتا ہے۔ یعنی کیا ہوتا ہے کہ یوجولی یعنی دو چیزیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں، اور ہمیشہ انسان جو ہے یعنی اندر اس کی ایک چیز ایسی ہے جو کہ اس کو برائی کی طرف ابھارتی ہے، جو کہ اس کو غلط کام کی طرف لے کر جاتی ہے، اور غلط کام کو یعنی اسے یعنی زیادہ اس کی جو انکلینیشن ہے وہ غلط کام کی طرف ہوتی ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ جب وہ غلط کام کر ڈالتا ہے تو پھر نفس اللوامہ ہے۔ اب نفس اللوامہ جو ہے یہ کیا ہے کہ انسان کے اندر ندامت ہوتی ہے، شرمندگی اور پشیمانی ہوتی ہے، اور اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ غلط ہو گیا، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ انسان اس وقت کو پچھتاتا ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ تو یہ سب کیا ہے، نفس اللوامہ ہے جو کہ انسان کے اندر ہوتا ہے۔ اور پھر جب انسان کو یعنی اس طرح سے ندامت اور پشیمانی ہوتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان توبہ کی طرف پلٹتا ہے، یعنی اصلاح کی طرف جاتا ہے، اس چیز کو کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جب انسان یعنی پلٹتا ہے، اپنے رب کی طرف جاتا ہے، تو پھر کیا ہے، نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، یعنی ایسا نفس جو کہ بھلائی اور اچھے کام کرتا ہے، خیر کی طرف جاتا ہے، توبہ اور استغفار کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے۔ تو یہ چیز انسان کو کیا ہے، اطمینان دے دیتی ہے۔ ایسا نفس جو اندر ہی اندر جو ہے وہ اطمینان محسوس کرتا ہے۔ تو تین طرح کے نفس ہیں، نفس الامارہ جو کہ برائی کا حکم دیتا ہے، نفس اللوامہ ہے جو کہ انسان کو برائی کرنے کے بعد جو ہے ملامت کرتا ہے، اس کو کچوکے لگاتا ہے کہ تم نے صحیح نہیں کیا، اور پھر اس کو ریفارم کرتا ہے، اپنی اصلاح کرتا ہے، پلٹتا ہے، نیکی اور خیر اور بھلائی کی طرف جاتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، تو پھر وہ کیا بن جاتا ہے، نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ اور اب یہاں جو ہے نفس لوامہ جو ہے اس کی قسم کھا کر جو ہے قیامت کو ثابت کیا جا رہا ہے کہ یعنی نفس لوامہ کی قسم کھا کر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ قیامت جو ہے لازم برپا ہوگی، قیامت ایک بہت بڑی ریالٹی ہے جو کہ ہر حال میں ہو کر رہے گی۔ اب یہ ایک طرح سے ایک آرگیومنٹ جو ہے وہ بنا کر دیا جا رہا ہے، ایک آرگیومنٹ جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے قیامت کو پروو کرنے کے لیے۔ تو نفس لوامہ جو ہے یہ کس طرح سے یعنی پروو کرتا ہے کہ قیامت لازم ہوگی، قیامت کا جو ہے اس کا وقوع پذیر ہونا ناگزیر ہے۔ یعنی نفس لوامہ بیسیکلی جو ہے نا یہ انسان کے اندر ہے، یہ اس کے اندر یعنی ایسا نہیں ہے کہ انسان کوئی کوشش کر کے اپنے اندر اس نفس کو لے کر آتا ہے، بلکہ کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ خاصیت، یہ کوالٹی رکھی ہوئی ہے، یہ پوٹینشل رکھا ہوا ہے کہ وہ اچھائی اور برائی میں تمیز کر سکتا ہے۔ اور جب اس سے کچھ غلط کام ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ اطمینان محسوس نہیں کرتا۔ گناہ کے بعد، نافرمانی کے بعد، ظلم اور زیادتی کے بعد انسان جو ہے یعنی خوشی محسوس نہیں کرتا، سکون محسوس نہیں کرتا، بلکہ اس کے اندر بے چینی آ جاتی ہے، اس کے اندر ملامت آ جاتی ہے، اور یہ نیچرلی اس کے اندر یہ بات رکھی گئی ہے۔ اور اس کا یہاں سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یعنی ایون کے جو چھوٹے چھوٹے بیبیز ہوتے ہیں تو ان میں بھی یعنی ٹاڈلرز کو اگر آپ دیکھیں کہ چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، اس میں بھی اچھی اور غلط کام کی پہچان ہوتی ہے۔ یعنی اگر وہ کوئی وائلنس دیکھے گا، کوئی اس طرح سے کوئی غلط ہوتا، کسی پر ظلم ہوتا دیکھے گا، تو وہ اس چیز پر وہ بے چین ہو جاتا ہے، یعنی رونا شروع کر دے گا۔ سم ٹائمز ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ جیسے سم ٹائم میں بھی اب کوئی ویڈیو آپ کے اس سے گزری ہو کہ ایسے ہی لوگ چھوٹے سے بچے کو ذرا ٹیسٹ کرنے کے لیے کرتے ہیں، جیسے فادر جو ہے وہ ایسے ہی
اس کی ماما کو جو ہے نا تھوڑا سا ہٹ کرے گا، تھپڑ سا لگائے گا یا کچھ ایسا کرے گا جسٹ ٹو سی کہ بچہ کیسے ریئیکٹ کرتا ہے. تو بچہ جو ہے وہ اس چیز کو جب دیکھتا ہے کہ اچھا اس کا باپ جو ہے اس کی ماں کو، اس کو تھوڑا سا اس نے پش کر دیا یا کچھ ایسے کر دیا ہے، تو وہ فوراً جو ہے وہ الرٹ ہو جاتا، تو اسے یہ بات اچھی نہیں لگتی. کہیں نہ کہیں اس کے کانشیس میں یہ چیز ہے کہ اس انسان کے ساتھ، اسے بچہ ہے، اسے کیا پتا کہ یہ کون ہے، یہ میری ماں ہے یا میرے اس کے ساتھ کیا رشتہ ہے. لیکن یہ کہ وہ یہ جانتا ہے کہ اس شخص نے، اس کے باپ نے اس کی ماں کے ساتھ اگر اس کو تھوڑا سا ہٹ کیا ہے یا پش کیا ہے تو یہ کچھ غلط کیا ہے. تو وہ فوراً جو ہے ماں کے پاس جائے گا، اس کو پیار کرے گا، تھوڑا سا اس کی کچھ نہ کچھ اس کو کرنے کی کوشش کرے گا کہ یہ جو کچھ بھی ہے اس کے ساتھ، جو کچھ بھی ہوا ہے وہ کیا ہوا ہے، غلط ہوا ہے. تو یہاں تک کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، جو چھوٹے بیبیز ہوتے ہیں، ان میں بھی اچھائی اور برائی کی پہچان ہوتی ہے. وہ اس چیز میں تمیز کر سکتے ہیں کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا غلط ہے. اور پھر کیا ہے کہ بیسیکلی یہ نفس لوامہ جو ہے یہ قیامت کا ایک طرح سے ثبوت ہے کہ قیامت جو ہے وہ ہوگی. کیونکہ ہے کیا کہ جب انسان کچھ غلط کر بیٹھتا ہے تو اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے اس غلط پہ. تو اب انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اب کچھ ایسا کرے کہ وہ اس بے چینی میں سے نکل سکے، اپنے آپ کو نکال سکے. غلط کرنے کے بعد اس کے اندر جو بے چینی آتی ہے تو وہ اب چاہ رہا ہوتا ہے کہ کوئی کمپنسیشن ہو، کوئی کفارہ ہو، کچھ ایسا کام جو میں کروں جو کہ اس چیز کا ازالہ کر سکے، جو میں نے غلط کیا ہے اس کو انڈو کر سکے. تو وہ کچھ کرنا چاہتا ہے. تو یہی بات جو ہے بیسیکلی یہ اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ جزا اور سزا جو ہیں یہ انسان کے اندر ہیں. یہ فطرت ہے، انسان کے اندر رکھا گیا ہے کہ جب وہ کچھ اچھا کرتا ہے، جب وہ کوئی اچھا کام کرتا ہے تو یہ اس کے اندر ہے کہ وہ اس کا بدلہ چاہتا ہے، اس کی اپریسیشن چاہتا ہے، اور اس کے لیے انکریجمنٹ چاہتا ہے کہ اس کو انکریج کیا جائے، اس کو اپریشیٹ کیا جائے، اس کا کوئی نہ کوئی اس کو بدلہ دیا جائے. اور جب کچھ وہ غلط کرتا ہے تو بھی اس کے اندر یہ چیز آتی ہے کہ اب کچھ ایسا وہ کرے سزا کے طور پر کہ وہ اپنے اس غلط کیے ہوئے کو انڈو کر سکے. اور یہ چیز پھر آپ نے دیکھی ہوگی کہ سم ٹائمز جو ہے کچھ لوگ کچھ جرم کرتے ہیں، اور شروع میں کیا ہوتا ہے کہ مے بی ابھی ان کے اندر یہ احساس نہیں اٹھا ہوتا، یا احساس تو اٹھتا ہے لیکن اس کو وہ اپنے ضمیر کو دباتے ہیں، اپنے ضمیر کی آواز کو دباتے ہیں کہ نہیں نہیں، جو بھی کچھ میں نے کیا یہ میں نے صحیح کیا. ضمیر کہہ رہا ہوتا ہے کہ غلط کیا، نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ اپنے ضمیر کو دبا دیتے ہیں. لیکن کیا ہوتا ہے کہ کچھ ان کے اندر پھر بھی وہ ضمیر ان کو کچوکے لگاتا رہتا ہے اور بے چینی رہتی ہے. اور ایٹ دی اینڈ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں کچھ تو یہ ہوتا ہے کہ انسٹنٹلی غلط کرتے ہیں اور ساتھ ہی اپنے آپ کو سزا کے لیے پیش کر دیتے ہیں، فوراً خود پیش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں سزا دی جائے. حالانکہ کون شخص ہے جو اپنے لیے سزا کو چاہے گا؟ ایسی کیا چیز ہوتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ فار ایگزامپل اگر کسی نے کسی کا قتل کر دیا، مرڈر کر دیا ہے، اب پولیس اس کو نہیں بھی پکڑ سکی تو بھی وہ خود جا کے اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے اور اسے پتا ہوتا ہے کہ اس کے بعد یا تو اس کو موت کی سزا ملے گی یا پھر ساری زندگی اس کو جیل میں گزارنا پڑے گا. اور وہ ریڈی ہوتا ہے اس چیز کو ایکسپٹ کرنے کے لیے. کیوں؟ یہ نفس لوامہ کی وجہ سے. اس کی اس کا اندر اس کو بے چین کر رہا ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ جو کچھ اس نے غلط کیا اس کی سزا اس کو ملنی چاہیے. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ سم ٹائمز لوگ جو ہیں اتنا اتنا عرصہ جو ہے ساری زندگی ان کے جرائم کا پتہ نہیں چلتا، ساری زندگی وہ اس چیز میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ اپنے جرائم کو چھپا سکیں. لیکن ایٹ دی اینڈ آخر میں جا کر کیا ہوتا ہے، خود سے وہ اپنی زندگی کے آخری حصے میں اپنی تمام زندگی کے جو غلط کام ہوتے ہیں ان تمام کا وہ اعتراف کر رہے ہوتے ہیں، خود کو سزا کے لیے پیش کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ اس سے پہلے وہ فرار تھے، اس سے پہلے وہ روپوش تھے، کوئی ان کو جانتا نہیں تھا، کوئی ان کو پکڑ نہیں سکتا تھا. لیکن ایٹ دی اینڈ کیا ہے کہ وہ خود اس چیز کو جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں سزا دی جائے. تو یہ جو یعنی اچھا کام کرنے پر انسان اچھا بدلہ چاہتا ہے اور برا کام کرنے پر اس کو اس کے اندر سے یہ آواز اٹھتی ہے کہ اس کو کمپنسیٹ کیا جائے، اس کا میں کسی نہ کسی طرح سے ازالہ جو ہے وہ کر دوں. تو یہ چیز اس بات کا بہت بڑا ثبوت ہے کہ قیامت جو ہے واقعہ ہوگی. کیونکہ قیامت جو ہے وہ
اسی مقصد کے لیے۔ اور یہ چیز ہے نا کہ یعنی آپ یہاں پر اپنی برائی کو جتنا بھی، یعنی اپنے غلط کام کو جتنا بھی کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کر لیں، تو وہ اس طرح سے انصاف جو ہے وہ قائم نہیں کیا جا سکتا جس طرح کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ قیامت کے روز کریں گے۔ یعنی کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں یہ بھی ہوتا ہے نا کہ یعنی چھوٹا سا یعنی ایک بچے کی مثال لے لیں کہ بچہ جب اپنی ماں کو کسی بھی بات پہ ناراض کر دیتا ہے، اور جیسے اسے احساس ہوتا ہے کہ اچھا اس نے غلط کیا، تو ساتھ ہی وہ ماں کے پاس آئے گا، پاس آ کر بیٹھے گا، یا پھر اس کو یعنی حگ کرے گا، کس کرے گا، اور کچھ نہ کچھ ایسا کرنے کی کوشش کرے گا کہ جس سے کہ اس کی ماں جو ہے وہ خوش ہو جائے، اور جو کچھ اس نے کیا ہے وہ سارا یعنی اس کو انڈو کرنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی وہ کچھ نہ کچھ کرے گا۔ جو اس نے غلط کیا اس کے اندر اس چیز کی ملامت ہے، اب اس کو وہ انڈو کرنے کے لیے اس کا کچھ نہ کچھ یعنی کفارہ پیش کر رہا ہے، کچھ نہ کچھ کر رہا ہے، اس کو اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو بہرحال کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں قیامت کے دن کی، اور پھر جو ہے نفس لوامہ جو ہے اس کی قسم کھا کر اس بات کو یعنی کلیئر کیا جا رہا ہے، واضح کیا جا رہا ہے کہ قیامت جو ہے وہ ہر صورت میں آنے والی ہے، اور نفس لوامہ جو ہے اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کے اندر جو اس کا نفس ہے، ملامت کرنے والا نفس ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت جو ہے وہ برحق ہے، قیامت جو ہے وہ برپا ہوگی۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ یہ جو نفس ہے، یہ جو ہم نے ٹائپس پڑھی نفس کی، نفس امارہ ہے، لوامہ ہے، مطمئنہ ہے، کہ امارہ وہ جو برائی کا حکم دیتا ہے، لوامہ جو کہ انسان کو جو ہے وہ ملامت کرتا ہے غلط کام پر، اور مطمئنہ جو ہے جو یعنی خیر اور شر، خیر کو جو ہے کرتا ہے، اچھے کاموں کو کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے، برائی کو چھوڑتا ہے، تو ایسا نفس جو ہے نفس مطمئنہ ہے۔ تو یہ جو ملامت ہے یہ یعنی انسانوں میں ہے، اور یہ دیکھیں یہ کیوں ہے، کیونکہ یعنی نفس امارہ اور لوامہ برائی کی طرف کرنے والا، اب انسان جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جہاں عقل دی ہے وہاں انسان کے اندر جو ہے شہوات بھی رکھ دی ہیں، ڈیزائرز بھی رکھ دی ہیں، خواہشات بھی رکھ دی ہیں۔ اور یہ چیز الحمدللہ اب ہم بہت اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہیں، اور بہت بار بار اس چیز کو پڑھ چکے ہیں کہ شہوات جو ہیں، ڈیزائرز جو ہیں، یہ اتنی اسٹرانگ سم ٹائمز بن جاتی ہیں کہ انسان کو پستی کی طرف لے جاتی ہیں، انسان کو نقصان کی طرف لے جاتی ہیں، اس کو تباہی اور بربادی کی طرف لے جاتی ہیں۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ شہوات بھی ہیں، اور ان شہوات کی وجہ سے انسان غلط کام کر بیٹھتا ہے، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے عقل بھی دی ہے، تو اس عقل کی بنیاد پر اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میں نے غلط کر دیا۔ اور جب اسے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے غلط کر دیا، تو یہ نفس لوامہ ہے جو پھر اس کو ملامت کرتا ہے، اور پھر وہی چیز ہے کہ انسان پھر اس کو یعنی انڈو کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور چاہتا ہے کہ اب جو اس نے غلط کیا اس کا وہ ازالہ بھی کر دے۔ اور دوسری طرف ہم دیکھیں کہ فرشتے ہیں، فرشتوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، لیکن ان میں شہوات نہیں ہیں، ان میں ڈیزائرز نہیں ہیں۔ اور جانور کو دیکھیں، یعنی جانوروں کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ چاہے یعنی ایک جانور جو ہے دوسرے جانوروں کو کس طرح سے یعنی مار دے، جو مرضی کر دے، آ، اس کا یعنی ایک جانور کھانا کھا رہا ہوتا ہے، آ کے دوسرا جانور جو اسے چھین کر کھا جاتا ہے، تو اسے کوئی احساس نہیں اٹھتا، اسے کچھ نہیں لگتا، وہ آرام سے کھاتا ہے اور یہ چلا جاتا ہے۔ تو یعنی ان جو اینیملز ہیں، جو جانور ہیں، بیسیکلی ان کے اندر یہ نفس لوامہ نہیں ہے۔ ان میں شہوات تو ہیں، یعنی ان میں ڈیزائر ہوتی ہے، کھانے کی بھی ڈیزائر ہے، اللہ تعالیٰ نے ان میں ڈیزائرز رکھی ہیں، لیکن کیا ہے کہ ان میں عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے، اور جس کی وجہ سے ان میں نفس لوامہ بھی نہیں ہے، ان میں کوئی ملامت نہیں ہے۔ اور جب انسان یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں رکھی انسان کے اندر تاکہ انسان جو ہے ان ان پوٹینشلز کو یوز کر کے ایک اچھی اور بہترین زندگی گزارے، تو ہوتا کیا ہے کہ جب انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی ہوئی ان صلاحیتوں کو یعنی استعمال نہیں کرتا، یا ان کو جو ہے یعنی دبا دیتا ہے، تو پھر وہ انسان کیا ہے، ہم کیا کہہ دیتے ہیں کہ یہ انسان تو جانور بن گیا، یا جانور سے بھی بدتر بن گیا۔ یعنی اس کو ذرا جس انسان کے اندر سے یعنی احساس ہی ختم ہو جائے تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں کہ یہ تو جانور بن گیا، یہ تو جانور سے بھی بدتر ہو گیا، کیونکہ جانور ہیں جن کے اندر نفس لوامہ نہیں، وہ جو بھی کرتے جائیں ان کے اندر ملامت نہیں آئے گی کہ اوہو ہم نے یہ صحیح کیا، ہم نے یہ غلط کیا، یا ہم نے یہ غلط کر دیا تو ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو یہ انسان ہے
جس سے کہ شہوات کی بنا پر، ڈیزائرز کی بنا پر اس سے جو ہے، نفس کی کمزوری کی بنا پر اس سے جو ہے غلط کام ہو جاتے ہیں، لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک الارم سیٹ کر رکھا ہے جو کہ فوراً اس کو جو ہے الرٹ دیتا ہے کہ یہ تم نے غلط کیا ہے، اور اس ملامت کی وجہ سے پھر اپنے جو بھی اس نے غلطی کی ہوتی ہے اس کو وہ درست کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہاں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نفس لوامہ کی قسم کھا کے جو ہے قیامت کو ثابت کیا ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اب انسان جو ہے ان تمام چیزوں کے باوجود کیا کرتا ہے کہ اسے یہ بات جو ہے بہت عجیب لگتی ہے، بہت ناممکنات میں سے لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے قیامت جو ہے برپا ہوگی، یعنی ہاؤ کم کہ ہمیں دوبارہ کیسے اٹھایا جائے گا۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہم ہرگز اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکیں گے؟ یعنی انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ کام بہت مشکل ہے، کہ انسان مر کر مٹی ہو جائے گا، ہڈیاں اس کی چورا بن جائیں گی، ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، چکنا چور ہو جائیں گی، اور انسان کا کہیں نام و نشان تک بھی باقی نہیں بچے گا۔ تو کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیسے جو ہے انسانوں کو پھر سے جو ہے وہ بنائے گی اور ان سے حساب کتاب لے گی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بلا، کیوں نہیں، یعنی جو کچھ تم سمجھتے ہو نا ایسا نہیں ہے، قادرین علی ان نسوی بنانا، کہ ہم اس بات پر پوری پوری قدرت رکھتے ہیں کہ تمہارے انگلیوں کے جو پور ہیں ان کو بھی ایگزیکٹلی اسی طریقے سے ٹھیک ٹھیک جو ہے بنا دیا جائے۔ اب یہاں جو ہے یعنی انسان کو پھر سے بنانا تو بہت دور کی بات ہے، اس کی جو چیزیں یعنی مٹی میں مکس ہو چکی ہیں ان کو دوبارہ سے اکٹھا کر کے جو ہے اس کی ہڈیوں کو اکٹھا کر کے زمین سے سب لے کر انسان کو بنانا تو یعنی بہت آسان ہے، یعنی کہیں بڑھ کر یہ ہے کہ اتنی ڈیٹیل کے ساتھ انسان کو دوبارہ بنایا جائے گا کہ اس ڈیٹیل کو کیسے بتایا جا رہا ہے، ان نسویہ بنانا، کہ اس کی جو انگلیوں کے پور ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ ایگزیکٹلی ویسے ہی بنا دیں گے۔ اور سبحان اللہ، یعنی لوگوں کو یہ لگتا ہے نا کہ ہر شخص اپنی اون پرسنالٹی میں، اپنی اون ذات میں کیسے بن سکتا ہے، کیونکہ سب تو آبویسلی یعنی کیا ہوتا ہے کہ جہاں لوگوں کو دفنایا جاتا ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ اچھا یعنی بہت عرصے کے بعد یعنی قبروں کے نشان ختم ہو جاتے ہیں، مٹی ہو جاتا ہے سب کچھ، یعنی قبروں کے اوپر ایک یعنی قبرستان کے اوپر ایک نیا قبرستان جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ تو یعنی سب سب لوگوں کی جو باقیات ہیں، سب انسانوں کی جو باقیات ہیں وہ تو سب آپس میں مکس اپ ہو چکی ہیں، ان سب کو کیسے الگ الگ کیا جا سکتا ہے؟ یعنی ہر ایک کی آئیڈینٹی جو ہے اس کو کیسے قائم کیا جا سکتا ہے کہ ایک انسان بننے کے بعد جو ہے یہ کیسے ہے کہ اس کے جسم کے جو سارے اجزاء اکٹھے کیے گئے ہیں وہ سارے کے سارے اسی کے ہیں؟ ایسا تو نہیں کہ وہ انسان جو ہے اس میں کسی اور کے اجزاء شامل کر کے اس کو دے دیے گئے ہوں؟ تو یہاں پر جو ہے نا یہ جو ساری کنفیوژن ہے، یہ جو اس طرح سے یعنی شکوک و شبہات ہیں ان کو کیسے دور کیا جا رہا ہے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، بلکہ ہم تو اس بات پر قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پوروں تک کو ٹھیک کر دیں۔ اور جیسا کہ آج ہم جانتے ہیں کہ سبحان اللہ یہ جو فنگر پرنٹس ہیں یہ سب کے اپنے اون انڈیویجول پرسنل ہیں۔ ہر انسان امیجن کے یعنی اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے یوز ہوتی ہیں، لیکن یہ چیز جو ہے یہ جو فنگر پرنٹس ہیں یعنی بہت عرصے سے انسان اس چیز کو جانتا ہے، اور یعنی اس چیز کو جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے ایک انڈیویجول کی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے، اور جہاں پر فنگر پرنٹس میچ ہو جائیں وہاں پر کوئی دوسری وہ نہیں ہوتی کہ وہ نہیں نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی غلطی ہو گئی ہو، کوئی کنفیوژن ہو یا کچھ ہو سکتا ہے کہ اس کے فنگر پرنٹس یہ نہ ہو سکتا ہے یہ کسی اور کے ہو، کسی قسم کی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوتا۔ ونس جو ہے یعنی فنگر پرنٹس میچ کر جائیں اس کے بعد یعنی پروون ہوتا ہے کہ یہ اسی کے ہیں وداؤٹ اینی ڈاؤٹ۔ تو سبحان اللہ، یعنی کتنا زبردست آئیڈینٹیفیکیشن کا جو سسٹم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان کی ہر انڈیویجول میں جو اللہ تعالیٰ نے رکھ رکھا ہے۔ تو یعنی بات یہ پتہ چل رہی ہے کہ کتنی ڈیٹیل کے ساتھ انسان کو جو ہے دوبارہ سے پیدا کیا جائے گا،
اور سبحان اللہ، یعنی یہ بات اس چیز کو ظاہر کرتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے وہ کس قدر بڑی ہے، کیا کیا کچھ کرنے پر وہ قادر ہے۔ اور انسان اسی بات کو لے کر بیٹھا ہے کہ اچھا ہمیں دوبارہ پیدا کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کہ نہیں کر سکتا۔ پھر اب ہے کیا کہ یعنی یہ باتیں تو بہت ظاہر ہیں، اب آبویسلی یہ فنگر پرنٹس بھی، یعنی ایسا کیوں ہے، یہ بات رینڈم نہیں ہو سکتی۔ یعنی جو لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، یعنی سرے سے مانتے ہی نہیں کہ خدا کا کوئی وجود بھی ہے، اور سمجھتے ہیں کہ یہ ساری کائنات، یہ انسان، یہ مخلوقات، ہر چیز بس یوں ہی رینڈملی اچانک سے ایک حادثاتی طور پر جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہے بن گئی ہیں، تو یہ جو آئیڈینٹیفیکیشن ہے فنگر پرنٹس کی، یہ اپنے آپ میں کتنا بڑا ثبوت ہے، کتنا بڑا پروف ہے کہ رینڈمنس نہیں ہے۔ ہر انسان کی انڈیویجول آئیڈینٹی اس کے فنگر پرنٹس میں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ کائنات، اس کی کریشنز جو ہیں، یہ سب کچھ ایک آرگنائزڈ اور پلانڈ وے میں ہے، یہ رینڈملی نہیں ہے۔ یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رینڈملی ہر انسان کے فنگر پرنٹس جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہوں؟ یہ رینڈملی ممکن نہیں ہے، یہ حادثاتی طور پر ممکن نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ کیا ہے، پوری پلاننگ، پوری مینجمنٹ کے ساتھ، پوری آرگنائزیشن کے ساتھ ایک یعنی پری پلانڈ ایک بات لگ رہی ہے کہ کسی نے اس چیز کو پلان کیا ہے، اور اس پلان کے مطابق جو ہے ہر انسان کے جو فنگر پرنٹس ہیں وہ کیا ہیں، ایک دوسرے سے الگ الگ ہیں۔ تو لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود اتنی، یعنی میں کہتی ہوں کہ کلیئر اور واضح باتیں ہیں، اور پھر بھی انسان ان چیزوں کو ماننا نہیں چاہتا۔ باتیں وہ سمجھ جاتا ہے، اس سے پتہ چل جاتی ہیں، لیکن پھر بھی اس کا وہ چاہتا نہیں ہے کہ اس پر کوئی قید لگائی جائے، اس پر کوئی پابندیاں لگائی جائیں۔ انسان اس دنیا میں اپنی منمانی کرنا چاہتا ہے۔ یعنی یہ بھی ہوتا ہے نا، یعنی چھوٹے چھوٹے لیول پہ بھی دیکھیں کہ ہم ہی ہیں، ہمارا کیا دل کرتا ہے کہ ہمارا اپنا گھر ہو، بس ہم اس میں رہیں، کوئی دوسرے کی انٹرفیرنس نہ ہو، اور میں اپنی مرضی سے اپنے گھر کو ڈیکوریٹ کروں، اپنی مرضی سے اپنے گھر میں ایسے چیزوں کو رکھوں۔ یعنی یہ انسان کے اندر ہے کہ وہ اپنی منمانی کرنا چاہتا ہے، ہر جگہ وہ یعنی چاہتا ہے کہ اس کی مرضی چلے۔ اور آبویسلی دنیا میں جب وہ زندگی گزارتا ہے تو زندگی گزارنے میں بھی اس کا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی زندگی جو ہے اپنی منمانی سے، اپنی مرضی سے گزاروں، کوئی روک ٹوک نہ ہو، کوئی پابندی نہ ہو، کوئی قانون نہ ہو، کوئی رولز نہ ہو، کوئی ریگولیشنز نہ ہو۔ اور جہاں پر اسے پتہ چلتا ہے کہ نہیں، یہ زندگی جو ہے آپ اپنی مرضی سے نہیں گزار سکتے، آپ کے لیے ایک سیٹ جو ہے وہ کرائٹیریا ہے، ایک سیٹ قانون ہے جس کے تحت آپ نے، رولز ہیں جس کے تحت آپ نے زندگی گزارنی ہے۔ اور کیوں گزارنی ہے؟ کیونکہ آپ سے آپ کی زندگی کے بارے میں حساب ہوگا۔ تو جب حساب کی بات ہوتی ہے تو، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ حساب دینا نہیں چاہتا، اور ایسے میں اس کے لیے بہت آسان لگتا ہے، چونکہ وہ اپنی منمانی کرنا چاہتا ہے تو اسے دل کیا کرتا ہے کہ وہ آخرت ہی کا انکار کر دے۔ تو یہاں پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی بات فرما رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں بہت کلیئر ہیں، قیامت ہو کر رہے گی، اور انسان، ہر انسان کے اندر یہ جو نفس لوامہ ہے، یہ اس بات پر دلیل ہے کہ جزا اور سزا ہونی چاہیے۔ اور پھر یہ کہ کس طرح سے ہر انسان کا فنگر پرنٹ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے، یہ بھی بہت بڑی دلیل ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود انسان کیا چاہتا ہے؟ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، اب وہ چاہتا ہے کہ بس، انسان یہ چاہتا ہے کہ جو بھی وہ غلط کام کر رہا ہے، یفجرا یعنی فاجر انسان کون ہوتا ہے؟ جو کہ آ، گناہ میں اور فجور میں بہت زیادہ ہو، یعنی دھڑلے سے گناہ کرنے والا، کھلم کھلا جو ہے گناہوں کو کرنے والا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، کہ انسان تو چاہتا ہے کہ وہ بس یعنی اس کو کھلی چھوٹ دے دی جائے، اور وہ بس اپنی منمانی کرتا رہے، اپنے جو گناہ کے کام وہ کر رہا ہے، اپنے گناہوں میں وہ آگے آگے بڑھتا جائے، یعنی اپنے آپ پر وہ کوئی حدیں جو ہیں وہ لگانا نہیں چاہتا۔ وہ چاہتا ہے کہ بس اپنی غلط جو زندگی ہے اس کو ایسے ہی وہ کنٹینیو کرے، اور اسی کام کو کرنے کے لیے اسے سب سے آسان جو حل نظر آتا ہے کہ وہ کیسے حساب کتاب سے جان چھڑائے، کیسے ان چیزوں سے نکلے، تو وہ یعنی اپنے آپ کو پابندیوں میں سے نکالنے کے لیے اس کے پاس حل کیا آتا ہے کہ بھئی میں نہیں مانتا کہ قیامت ہوگی، لائک
ہو نوز کہ قیامت ہوگی، میں خام خواہ میں قیامت کے چکر میں جو ہے اپنی زندگی کو مشکل میں ڈالوں، اپنے پہ لمٹ سیٹ کروں، اچھا یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ صحیح ہے، اس کو کرنا ہے، یہ غلط ہے نہیں کرنا، یہاں تک کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ پابندیاں جو ہے میں کیوں اپنے آپ پر جو ہے وہ عائد کروں؟ تو ان تمام چیزوں کے ایک آسان سا حل اسے نظر آتا ہے کہ چونکہ قیامت نہیں ہوگی، قیامت کا کوئی تصور نہیں ہے، قیامت نہیں ہونے والی، مجھ سے نہیں پوچھا جانے والا، سو میری مرضی، جب میرے سے پوچھا ہی نہیں جائے گا تو میری مرضی، میں جیسے چاہے جس طرح سے چاہے جو ہے وہ اپنی زندگی گزاروں۔ تو بیسیکلی یہ اس کو جو ہے نا بہت ایزی لگتا ہے کہ قیامت کا انکار کر دو اور اس کے بعد آپ اپنی منمانی کرو اپنی زندگی میں۔ بل یرید الانسان لیفجر اماما۔ اور پھر کیا ہے، یسأل ایان یوم القیامہ۔ اب بات یہ ہے کہ انسان، اللہ تعالیٰ جو ہے قیامت کے قائم ہونے کے، قیامت کے ہونے کے بے شمار دلائل جو ہیں بار بار ہم پڑھتے ہیں کہ یعنی قرآن میں دیے جاتے ہیں، تو ان دلائل پر غور کرنے کی بجائے کیا ہے کہ انسان کو اس بات کی فکر پڑ جاتی ہے کہ اچھا قیامت کب ہوگی؟ حالانکہ یعنی، اور یہ جو ہے نا یہ سوال اکثر کیا ہوتا ہے، ڈینائل کے اس میں ہوتا ہے، یعنی انکار کی اس میں سوال ہوتا ہے کہ آپ یعنی انکار کرتے ہوئے ایک سوال پوچھتے ہیں کہ اچھا کب ہوگا؟ یعنی بیسیکلی ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، کوئی اس کے آثار نہیں نظر آ رہے، کب سے سن رہے ہیں کہ قیامت ہوگی، ابھی تک تو ہم نے دیکھا نہیں کہ قیامت آئے گی۔ تو یہ سوال کیسا ہے؟ انکار کی صورت میں ہے، یعنی انکار پر مبنی سوال ہے کہ اچھا قیامت نے آنا کب ہے پھر؟ یعنی آپ اندر سے اس کو مان نہیں رہے، تسلیم نہیں کر رہے، لیکن سوال یہ کر رہے ہیں کہ اچھا یہ کب آئے گی، انکار کرتے ہوئے سوال کرنا۔ تو یہ بیسیکلی تب بھی تھا کہ لوگوں کو جب ڈرایا جاتا ان کے انجام سے، حساب کتاب سے، تو وہ یہی سوال کرتے کہ اچھا قیامت کب آئے گی۔ حالانکہ ایک باشعور انسان کو جب یہ بات بتائی جاتی ہے اور وہ ان تمام چیزوں کو، اب یہ جو نفس لوامہ ہے، یہ کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ انسان کہے کہ اچھا مجھے کسی اور کے پاس جانا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا اس دلیل کو۔ ہر انسان کے اندر یہ نفس لوامہ موجود ہے، جو کہ بہت بڑی دلیل ہے کہ اچھائی اور برائی جو ہے ایگزسٹ کرتی ہے، ساری چیزیں برابر نہیں ہیں، چیزوں میں فرق ہے، کچھ چیزیں اچھی ہیں کچھ بری ہیں، اچھائی بھی ہے، برائی بھی ہے، بھلائی بھی ہے، خیر بھی ہے، شر بھی ہے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں چیزوں میں فرق ہے، ان دونوں چیزوں میں فرق ہے، اور دونوں چیزوں کا انجام اس دنیا میں مختلف آتا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان پوری زندگی اس فرق اور تمیز میں گزارے کہ جہاں پر کہ دو چیزوں میں فرق ہو، اور اس کے مرنے کے بعد جو ہیں وہ دونوں چیزیں موت کے بعد جو ہیں وہ برابر ہو جائیں؟ یہ پاسبل نہیں ہے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ یعنی انسان کے پاس بہت ساری چیزیں ہیں، تھوڑی سی عقل استعمال کرے تو اسے واضح طور پر نظر آئے گا کہ حساب کتاب جو ہے وہ حق ہے، قیامت جو ہے وہ حق ہے۔ اور ایک عقل مند انسان جب یہ سمجھ جاتا ہے کہ اس سے پوچھا جائے گا، اس سے اس کی زندگی کے بارے میں سوال کیا جائے گا، تو آگے سے اس کی فکر یہ نہیں ہوتی کہ میں پوچھوں کہ قیامت کب ہے، آگے سے اس کی فکر یہ فوراً بن جاتی ہے کہ اب مجھے اپنی اصلاح کیسے کرنی ہے، کون سے کام ہیں جس کو میں کر جاؤں اور کون سے کام ہیں جن کو کہ میں یعنی چھوڑ دوں، رک جاؤں ان کاموں سے جو کہ میری آخرت کو جو ہے وہ برباد کر دیں گے، بجائے اس کے کہ وہ اس فکر میں پڑ جائے کہ اچھا مجھ سے کب حساب کتاب لیا جائے گا۔ پہلے اپنے آپ کو اس بات کے قابل بنائے کہ میں حساب کتاب دینے کے قابل بن گیا، جو میں پوچھوں کہ اچھا مجھ سے جو حساب کتاب جو ہے وہ کب لیا جائے گا۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ جو ہے قیامت کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ اتنی یعنی قیامت کو اتنا ہلکا پھلکا لیتے ہیں، اتنا لائٹ سا لیتے ہیں، اور ایسے سوال کرتے ہیں کہ جیسے یعنی قیامت کب ہوگی، جیسے کہ کوئی ہلکی سی چیز ہے، معمولی سا واقعہ ہے، معمولی سی چیز ہے کہ اچھا ہونی کب ہے، لیٹ سی کہ ہم بھی تو دیکھیں کہ قیامت ہے کیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ فَإِذَا بَرَقِ الْبَصَرِ، کہ جب آنکھ جو ہے وہ دہشت زدہ ہو جائے گی، یعنی بہت ہی جسے کہہ لیں کہ قیامت جو ہے وہ یعنی اس دن یعنی شدید ترین دن ہوگا، خوفناک ترین دن ہوگا، اور زبردست قسم کی ہولناکیاں جو ہیں اس دن میں ہوں گی۔ اس قدر ہولناک دن ہوگا کہ آنکھیں جو ہیں خوف سے پھٹ جائیں گی، آنکھیں جو ہیں وہ دہشت زدہ ہو جائیں گی۔ برق برق جو ہے نا، جیسے
जो है बरक जो है, जैसे में भी उर्दू में भी हम इसको बिजली की चमक के लिए यूज करते हैं इस लफ्ज को। तो यानी बिजली की चमक क्या होती है कि जैसे यानी एकदम से इतनी वो चमकती है कि इंसान की आंखें जो हैं वो चुंधिया जाती हैं, एकदम से उसको जो है वो कुछ नजर नहीं आता। यानी बिजली की चमक जो है इंसान के अंदर खौफ भी पैदा कर देती है, और साथ ही जो है यानी एक सेकंड्स के लिए उसकी जो बिनाई जो है वो भी कम हो जाती है, यानी उसे कुछ नजर नहीं आता। तो क्या है कि आंखें जो हैं उस दिन यानी दहशत जदा हो जाएंगी और वो खौफ की शिद्दत होगी। जैसे कि यही चीज जो है सूरह इब्राहिम में भी आती है, इन नमा युअख्खिरुहुम लियौमिन तशखसु फीहिल अबसार। कि ये तो हम इन लोगों को यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला की जात इन लोगों को किस लिए छूट दे रही है, किस लिए, कब तक इनके पास मोहलत है कि अपनी मनमानी कर लें। लियौमिन तशखसु फीहिल अबसार, उस दिन तक के लिए कि जिस दिन आंखें जो इंसान की फटी की फटी जो है वो रह जाएंगी। और फिर क्या है कि होगा क्या, क्यों ये इतनी खौफनाकी और हौलनाकी कैसे होगी। व खसफल कमर, चांद जो है वो तारीक हो जाएगा। व जुमिअ शम्सु वल कमर, और चांद और सूरज जो है इनको मिला दिया जाएगा, इकट्ठा कर दिया जाएगा। अब ये देखें कि ये चीजें यानी चांद का, इमेजिन कि जरा सा भी कहीं शोर हो, कोई धमाका हो, कोई चीज जोर से गिर जाए तो एकदम से इंसान जो, इवन कि ये जो थंडरिंग होती है समटाइम्स इतनी लाउडर होती है कि यानी वो एक छोटी सी चीज होती है, लेकिन वो लाउड थंडर भी जो है वो सुनकर इंसान जो है अंदर तक कांप जाता है, अंदर तक जो इंसान का जो है डर जाता है। और कहाँ देखें कि इतने बड़े बड़े वाकयात होंगे कि चांद जो है वो तारीक हो जाए। चांद की तो अपनी यानी रोशनी नहीं है, और ये तारीक कैसे हो जाएगी कि उस दिन सूरज भी जो है उसको खत्म कर दिया जाएगा, यानी दोनों आपस में जो है मिल जाएंगे। और इसके अलावा हमें ये भी पता चलता है ना, इज़ा शम्सु कुव्विरत, जब सूरज जो है लपेट लिया जाएगा। व इदन नुजूम कदरत, कि जब तारे जो है वो बेनूर हो जाएंगे। यानी बेसिकली क्या है कि ये जो गैलेक्सीज हैं, ये जो प्लैनेट्स हैं, ये जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं ऊपर आसमान में, इतनी बड़ी बड़ी ये सितारे और सियारे हैं, ये सब कुछ हैं। इमेजिन कि ये सब जो हैं यानी दरहम भरम हो जाएंगे तो उस वक़्त यानी क्या आलम क्या होगा, क्या कैफियत होगी कि जब इतनी बड़ी बड़ी चीजें आपस में यूं यानी मिल जाएंगी, टकरा जाएंगी, दरम भरम हो जाएंगी। इमेजिन कि उस वक़्त हालत क्या होगी। यकूलुल इंसानु, फिर उस दिन इंसान कहेगा यौम इदिन, कि उस दिन क्या हो, अइनल मफर। यानी जब ये सब कुछ वाकया हो रहा होगा तो अब इंसान कहेगा कि अब कोई भागने की जगह है, कोई है ऐसी जाए पनाह कि जहां पर जाकर जो है मैं यानी पनाह ले लूं, कोई ऐसी जगह मिल जाए कि जहां पर मुझे लगे कि मैं महफूज हूं। कल्ला ला वजर, हरगिज नहीं, कुछ भी, कोई कोई जगह ऐसी नहीं होगी कि जहां पर इंसान छुप जाए, अपनी प्रोटेक्शन ले ले, अपना बचाव कर ले। दुनिया में तो देखें, जब ये छोटे मोटे जल्जले होते हैं, यानी क्यामत के मुकाबले कितना भी बड़ा जल्जला आ जाए, क्यामत के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। तो बेसिकली क्या है कि यानी दुनिया में जब जल्जला आता है तो कैसे इंसान भागते हैं, कैसे इंसान भागता है कि कोई ऐसी जगह मिल जाए कि जहां पर वो क्या हो, कि महफूज हो। तो क्यामत के रोज जब इंसान पुकारेगा, वो कहेगा कि आज कोई मफर है, कोई भागने की जगह है, कोई जगह है ऐसी कि जहां मैं छुप जाऊं। कल्ला ला वजर, कोई हरगिज नहीं, कुछ भी ऐसी जगह नहीं है कि जहां पर इंसान छुप जाए, बल्कि है क्या, इला रब्बिका यौमा इदिनिल मुस्तकर। आज तो यानी ठिकाना अल्लाह ही के पास है, यानी आज कहीं इंसान भाग नहीं सकता, सीधा उसको कहाँ जाना है, अल्लाह सुब्हाना ताला के पास जाना है। कोई दूसरी जगह नहीं है कि जहां पर वो चला जाए, फरार इख्तियार कर ले, ले दे के वो कहाँ पहुंचेगा, अल्लाह ही के पास पहुंचेगा। उसे अल्लाह ही के हजूर पेश होना है, अल्लाह ही के सामने जाकर खड़े होना है अपने हिसाब किताब देने के लिए, अपनी पूरी जिंदगी का हिसाब देने के लिए उसे रब ही के यहाँ जाकर जो है वो ठहरना है, रब ही के सामने जाकर जो है वो खड़े होना है। यानी मुस्तकर क्या होती है, ठहरने की जगह। यानी आप चलते हैं और फिर एक जगह जाकर करार पकड़ते हैं, ठहर जाते हैं, और वही जगह आपकी क्या होती है, यानी वहीं पर आप
جو رک جاتے ہیں۔ تو کیا ہے کہ قیامت کے روز تمام کے تمام انسانوں کو اکٹھا کر کے کہاں لے کر جایا جائے گا؟ رب کی طرف لے کر جایا جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے سب کے سب جا کر جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں گے۔ اور کیوں ہوں گے؟ یونبأ الانسان، انسان کو انفارم کیا جائے گا، اسے آگاہ کیا جائے گا، اسے بتایا جائے گا، یومئذ، اس دن، بما قدم واخر، جو کچھ اس نے آگے بھیجا اور جو کچھ اس نے پیچھے چھوڑا۔ یعنی سارے کے سارے جو بھی اس نے کام کیے، وہ سارے کے سارے کیا ہیں، اس کو بتائے جائیں گے۔ قدمہ و اخر، اب یہ دو طرح کی، یہ جو آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا۔ اب قدمہ اس کو یعنی قدمہ اور و اخر جو ہے اس کو ڈفرینٹ ڈفرینٹ طریقوں سے سمجھا گیا، یعنی 5 طریقوں سے اس کو جو ہے وہ ایکسپلین کیا جاتا ہے۔ یعنی پہلا اگر ہم دیکھیں کہ قدمہ اخر مین اعمال نامہ، اور پھر کیا، یعنی اس کا اعمال نامہ جو ہے اس کو دکھا دیا جائے گا، اس کو بتا دیا جائے گا کہ یہ دیکھو یہ تم نے عمل کی ہیں۔ اور پھر اور کیا اس کا مطلب ہے؟ قدمہ یعنی جو وہ کام نیکی کے تھے اور ان میں وہ جلدی کرتا تھا، یعنی جو نیکی کے کام وہ اس نے جلدی کیے، جیسے اس کو موقع ملا اس نے ضائع نہیں کیا اور اس نے فوراً فوراً نیکی کے کاموں کو کیا، وہ بھی اس کو بتا دیے جائیں گے۔ اور وہ کام بھی اس کو بتائے جائیں گے جن کو کہ اخرا یعنی مؤخر کرتا رہا، جن کو ٹالتا رہا، جن کو پیچھے پیچھے کرتا رہا، وہ بھی نیکی کے کام اس کو بتائے جائیں گے کہ یہ وہ اپرچونٹیز ہیں، یہ وہ چانسز تھے، یہ وہ چیزیں تھی جو تمہیں دی گئی تھیں، موقع دیے گئے تھے، لیکن تم نے کیا کیا؟ اخر، مؤخر کرتے رہے، ٹالتے رہے۔ اور پھر کیا ہے کہ اسی طرح قدمہ یعنی اس کے اور میننگ کیا ہے کہ جو پہلے کیے، مینز جو جوانی میں کیے، یعنی وہ کام جو اس نے جوانی میں کیے وہ بھی اس کو بتائے جائیں گے۔ اور یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ جو جوانی کے نیکیاں ہیں، جو جوانی کی عبادات ہے، اس کی ایک الگ ہی ویلیو ہے۔ اور پھر وہ بھی کام اس کو بتائیں گے کہ جوانی تو وہ اپنی منمانی سے گزارتا رہا، اپنی پسند سے گزارتا رہا، اخرا یعنی جو کام اس نے بڑھاپے میں کیے، کہ آخر میں لے جا کر جو اس نے بڑھاپے میں جا کر ان کاموں کو کیا۔ اور یہ بھی ٹرینڈ، یہ بھی رجحان ہم کتنا زیادہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہی لگتا ہے کہ جو ہماری زندگی کے جو بیسٹ جسے کہہ لیں کہ ٹائم پیریڈ ہے جوانی کا، وہ ہم نے کہاں لگانا ہے؟ اس دنیا میں لگانا ہے، اس دنیا کو پانے میں، اس دنیا کو کلیکٹ کرنے میں، اس دنیا کو حاصل کرنے میں، جو کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں ہر طرح سے اپنی فل 100% انرجیز، اپنی سب کچھ جو ہے ہم لگاتے ہیں اس دنیا کو پانے کے لیے۔ اور آخر میں ہم کون سے کام رکھتے ہیں کہ آخر میں جا کر ہم حج کریں گے، آخر میں جا کر ہم عمرہ کریں گے، اور آخر میں جا کر، کیونکہ جوانی میں تو نمازوں کا ٹائم نہیں ہوتا، ہمارا بہت بزی اسکیجول بن جاتا ہے، نمازیں ہم کب پڑھیں گے، اچھی نمازیں ہم کب پڑھیں گے، لمبی لمبی نمازیں ہم کب کریں گے، لمبے لمبے سجدے ہم کب دیں گے، ہم تسبیحات کے لیے کب ہمارے پاس ٹائم ہوگا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھ کر سکون کر تسلی سے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے کب ٹائم، یہ سارے کام ہم کب رکھتے ہیں؟ اچھا جب بڑھاپا آئے گا، یعنی بڑھاپے میں کچھ اور نہیں رہے گا تو ہم نے یہ سارے کام رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ اچھا تب، چونکہ دنیا بھی ہمیں چھوڑ چکی ہوتی ہے، دنیا بھی منہ موڑ چکی ہوتی ہے، کچھ کرنے کے ہم خود قابل نہیں رہتے، تو اب لے دے کے کیا ہے، کیا بیٹھ کر تسبیحات کرو، اب آپ جو ہے قرآن کی ریسائٹیشن کرو۔ یہ نہیں ہے کہ برا ہے، الحمد للہ، الحمد للہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب بھی زندگی کے جس موقع پر بھی، زندگی کے جس فیز پر بھی انسان کو توفیق دے، الحمد للہ کہ انسان بغیر توفیق کے اس دنیا سے نہ جائے۔ یہ اس سے بہتر ہے کہ انسان کو بڑھاپے ہی میں جو ہے توفیق مل جائے۔ لیکن کیا ہے کہ یعنی یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ انسان جو ہے یعنی اپنی زندگی کا بیسٹ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو دے، اور وہ چیز جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں ویلیویبل بھی بہت زیادہ ہے۔ کیونکہ بڑھاپے میں تو پھر بہت کچھ، انسان جب نیکی کے کاموں کو بھی کرنا چاہتا ہے تو اس کی ہمت ہی جواب دے جاتی ہے، پھر کھڑے ہو کے نماز بھی نہیں پڑھی جائے گی، پھر سم ٹائمز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بہت زیادہ قرآن بھی ریسائٹ نہ کر سکے، یعنی بہت سارے پرابلمز کہ جو ہے ایج کے ساتھ، عمر کے ساتھ ساتھ جو ہے بہت سارے انسان کے مسئلے مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ ایک اور اس کی تفسیر کیا ہے قدمہ و اخر کی، کہ قدمہ یعنی کس چیز کو ترجیح دی، کس چیز کو ترجیح دی، وہ اخرا اور کس چیز کو غیر اہم جانا۔ یعنی اللہ تعالیٰ انسان کو قیامت کے روز اس بات کے بارے میں بھی آگاہ کریں گے کہ وہ اپنی دنیا میں اس کی ترجیحات کیا تھیں، کن چیزوں کو وہ پرائورٹی پہ رکھتا تھا، کیا چیز تھی جن کو وہ، یعنی اس نے
जो है वो मुकद्दम रखा हुआ था, आगे आगे रखा हुआ था कि ये इन पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, ये इनको मैं कतई नहीं छोड़ सकता, ये तो हर हाल में होगा। यानी डजेंट मैटर कि मेरी जिंदगी में क्या चीज चल रही है क्या नहीं चल रही, लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी कि जिनको प्रायोरिटी पे हमने रखा हुआ था और हम हर सूरत हर हाल में उनको करके छोड़ते हैं। और कौन सी चीजें हैं जो कि हमारे नजदीक गैर अहम थी, जिनको हम कहते हैं कि अच्छा नहीं नहीं अभी मैं ये कर रहा हूँ ये फिर करूंगा, अभी मैं ये कर रहा हूँ अभी ये फिर करूंगा। और अगर हम जरा गौर करें तो ये सारी चीजें जो जिनको हम गैर अहम, जिनको हम पीछे करते हैं, जिनको हम मौखर करते हैं, जिनको डिले करते हैं, जिनको लेटर ऑन के लिए छोड़ते हैं, वो सारी की सारी चीजें हमारी दीन से रिलेटेड होती हैं, हमारी यानी अपने उससे इस्लाम से रिलेटेड होती हैं, अल्लाह ताला से रिलेटेड होती हैं, दीन से रिलेटेड चीजें होती हैं, नेकी से रिलेटेड चीजें होती हैं, जिनको कि हम मौखर कर रहे होते हैं। यानी हम खुद अपनी जात को एनालिसिस कर लें कि यानी दुनिया की कौन सी चीजें हैं जिनको हम मौखर करते हैं दीन के लिए, नहीं, हम दुनिया के लिए दीन को मौखर कर देते हैं। और फिर क्या है कि यानी पांचवें इसमें यानी कद्दम व अखर की क्या बात है कि जो आगे भेजा और जो पीछे छोड़ा, आगे भेजा और जो पीछे छोड़ा। अब आगे तो ऑब्वियसली हमें पता है कि हम जो भी नेकी के काम करते हैं, जो भी अमल करते हैं, चाहे वो अच्छा बुरा, हम आगे भेज ही जा रहे हैं। और पीछे छोड़ना क्या है कि जैसे कि एक हदीस में आता है कि जिस शख्स ने इस्लाम में कोई नेक बात जारी की, उसके लिए उसके अपने अमल का भी सवाब है, और जो लोग उसके बाद उस बात पर अमल करेंगे उनका भी सवाब है, बगैर इसके कि उन लोगों के सवाब में कुछ कम हो। और इसी तरह किसी ने अगर कोई बुरी चीज डाली इस्लाम में और उस पर अमल किया, और यानी उस पर उसने अमल किया और लोग भी उसके बाद अमल कर रहे हैं, तो इसी तरह जो है उसको उसका जो है वो यानी गुनाह भी उस पर जो है वो पड़ता रहेगा। और फिर आपने ये भी फरमाया कि जब इंसान मर जाता है तो उसका अमल जो है वो कट जाता है, खत्म हो जाता है, यानी उसके बाद वो अमल नहीं कर सकता, मगर तीन चीजों का सवाब उसे मिलता रहता है। एक सदका जारिया, जिसे कोई शख्स, जैसे कोई शख्स जो है यानी कोई ऐसा नेकी का काम कर जाए जो कि बाद में भी कंटिन्यू है, तो जब तक वो कंटिन्यू होगा, फॉर एग्जांपल जैसे हम पानी के बारे में बहुत सुनते हैं कि कहीं पर भी आप किसी के लिए कोई पानी का ऐसा अरेंजमेंट करते हैं जो कि जैसे कुआं लगवा देना, कोई नलका लगवा देना, या कोई भी यानी आजकल के दौर में कोई आप कोई पंप, कोई मोटर की, यानी किसी भी जगह पानी का कोई सोर्स ऐसा लगवा दें, तो जब तक वो पानी चलता रहेगा तब तक जो है वो यानी जब तक लोग उससे फायदा उठाते रहेंगे, वो सवाब जो है उसके हिस्से में लिखता यानी लिखा जाता जाएगा। और इसके अलावा दूसरा यानी एक तो सदका जारिया, और ये कोई भी चीज हो सकती है। और फिर दूसरा क्या है, इल्म, नाफे इल्म है, यानी ऐसा इल्म जिससे कि लोग फायदा उठाएं। तो जब वो यानी लोगों को इल्म देगा और लोग उससे फायदा उठाएंगे और उसके जाने के बाद भी लोग उसके इल्म से फायदा उठाते रहेंगे, तो वो चीज़ भी उसकी नेकी में जो है वो शामिल होती रहेगी। जैसा कि समटाइम्स लोग यानी अच्छी अच्छी बुक्स लिख जाते हैं, कितनी अच्छी यानी हमें बुक्स मिलती हैं दीन पे लिखी होती हैं, इस्लाम के बारे में, रिलीजन के बारे में। तो जैसे अहादीस की बुक्स हैं, और भी सीरत पे अपनी बुक्स होती हैं, और भी कुछ भी ऐसा जो कि बेनिफिशियल नॉलेज है और लोग उससे फायदा उठा रहे हैं, तो वो क्या है उसके लिए यानी नेकी का सबब जो है उसके जाने के बाद भी बनता रहेगा। और तीसरी चीज है नेक औलाद, कि अगर इंसान नेक औलाद छोड़ के जाता है तो वो भी उसके लिए सदका जारिया है, क्योंकि वो उसके हक में जो है वो दुआ करती है, और ज़ाहिर है उसने अगर उनकी अच्छी तरबियत की है, दीन पर उनकी तरबियत की है, तो जो भी वो नेकी के काम करेंगे उनका सवाब जो है वो यानी उनको भी, माँ बाप को भी जो है वो मिलता रहेगा। और इसमें भी देखें कि कितना इम्पोर्टेंट है, यानी ये हमारे लिए कितना बेहतरीन एक जरिया बन सकता है कि यहाँ दुनिया से जाने के बाद भी हम जो है हमारे लिए नेकियां जो है वो मुसलसल होती रहें, कि हम खुद जो है यानी बतौर माँ जो है हम खुद दीन को सीखने वाली हों, खुद दीन को पढ़ने वाली हों, हमें खुद बहुत अच्छे से कुरान पढ़ना आता हो, हम अपने बच्चे को खुद कुरान जो है पढ़ना सिखाएं, खुद उसको दीन की समझ दें, तो ये सारी चीजें यानी हमारे लिए जो है वो सदका जारिया बन जाएंगी। तो बहरहाल यानी क्या है कि औलाद जो है बहुत एक बड़ी नेमत है, और ये कि इसकी कदर करनी चाहिए, इसकी शुक्रगुजारी होनी चाहिए, और शुक्रगुजारी यही है कि हम अपने बच्चों की बेहतरीन तरीके पर जो है खुद तरबियत करें। और खुद तरबियत करने का मकसद यानी इस पे यानी अमल कैसे हम कर सकते हैं कि पहले हम अपने यानी साथ साथ अपने
اپنی نفس کی جو ہے وہ اصلاح کریں، اپنی اصلاح کریں، خود اچھی باتوں کو اڈاپٹ کریں، اور پھر اپنے بچوں کی بھی جو ہے وہ انہی اچھی باتوں پر جو ہے وہ تربیت کریں۔ اور پھر کیا ہے؟ ولو قدم و اخر، اور آگے کیا ہے؟ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ۔ اب یہاں پیچھے بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں سب لوگوں کو اکٹھا کر دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ انسانوں کو بتائے گا کہ جو کچھ بھی وہ کرتا رہا، وما قدم و اخر۔ اب اللہ تعالیٰ تو بتائیں گے بھی، لیکن سبحان اللہ، یعنی اس سے پہلے انسان کی حالت یہ ہوگی بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، کہ انسان کو تو خود ہی پتہ چل جائے گا، یعنی اسے اپنا نامہ اعمال جب وہ دیکھے گا، یا جو کچھ بھی وہ یہاں سے کر کے گیا ہے نامہ اعمال اس کے سامنے آئے بھی نا، تو بھی اسے معلوم ہوگا کہ وہ اس کے حالات کیا ہیں، وہ کہاں پر کھڑا ہے۔ اور یہ چیز جو ہے آنیسٹلی دیکھیں کہ اس دنیا میں بھی ہم اگر آنیسٹی کے ساتھ، پوری امانت داری کے ساتھ اپنی ذات کا جائزہ لیں، تو ہمیں نا بڑے اچھے سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہم کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں، ہم کہاں پر ہیں، یعنی کتنا ہم، کیونکہ جب تک ہم غور نہیں کرتے نا ہمیں لگتا ہے کہ اچھا ہم بہت اچھے ہیں، ہم میں کوئی برائی نہیں ہے، اور ہم انف اچھے کام کر رہے ہیں، انف نیکیاں اکٹھی کر رہے ہیں، اور یہ سب کچھ بہت ہے۔ لیکن جب آپ آنیسٹلی اپنا جائزہ لیں گے نا، تو یعنی کیا ہوگا کہ انسان خود بخود جان جائے گا کہ وہ کہاں پر کھڑا ہے۔ تو قیامت میں بھی جو ہے انسان کے ساتھ یہی ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو آگاہ نہ بھی کریں، اس کا نامہ اعمال، اس کے عمل اس کو نہ بھی دکھائی جائیں، تو بھی انسان کو بہت اچھے سے معلوم ہوگا کہ وہ دنیا میں کر کے کیا آیا ہے، دنیا میں وہ کیا کیا کام جو ہے وہ کر کے آیا ہے، کتنے اچھے کر کے آیا ہے اور کتنے برے کر کے آیا ہے، اور اب ان کاموں کا انجام کیا نکلنے والا ہے، اس سے اپنا انجام بھی بہت واضح طور پر جو ہے وہ نظر آئے گا۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ۔ اور یہی بات ہے کہ یہ بات صرف قیامت کے لیے نہیں ہے کہ انسان کو قیامت ہی میں اللہ تعالیٰ اتنی بصیرت دیں گے کہ اسے پتہ چل جائے گا کہ میں ہوں کیا اصل میں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بصیرت انسان کو اس دنیا میں بھی دے رکھی ہے کہ انسان اپنی ذات کا جائزہ لے سکتا ہے، اس پر نگاہ ڈال کر اپنے آپ کو خود ہی جو ہے کٹہرے میں کھڑا کر کے اپنے آپ کو اینالائز کر سکتا ہے، اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہے کہ آخر اس دنیا میں وہ کر کیا رہا ہے۔ اور پھر کیا ہے؟ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَ۔ اور یہ چیز جو ہے نا، جیسے سورہ بنی اسرائیل، سورہ اسراء میں بھی ہمیں پتہ چلتی ہے آیا 14 میں، کہ اقرا کتابک، کہ یعنی کیا ہے کہ اپنا اعمال نامہ پڑھ لے، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، کہ تو آج اپنا آپ ہی محاسب کافی ہے، یعنی کوئی دوسرا نہیں چاہیے کہ کوئی تمہارا محاسبہ کرے، کوئی تم سے حساب کتاب لے، یعنی انسان کو خود اپنا محاسب وہ کافی ہوگا، اپنے لیے وہ خود ڈیسائیڈ کر سکے گا، اسے پتہ چل جائے گا، اگر انسان کے سامنے اس کا اعمال نامہ رکھا جائے گا تو اس سے پتا ہوگا کہ میں کدھر کو جانے والا ہوں، یعنی یہ میرا اعمال نامہ مجھے جنت کی طرف لے جانے والا ہے یا کہ جہنم کی طرف لے کر جانے والا ہے۔ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَ، اگرچہ وہ لا ڈالے بہت سارے معذرت، بہت سارے عذر، یعنی جتنے بھی وہ ایکسکیوزز اکٹھے کر لے، پھر بھی اسے اپنے آپ میں پتا ہوگا کہ وہ کہاں پر ہے۔ اور یہ چیز آتی جیسے یہ جو معاذیرہ ہے، اگر ہم معذرہ سے لیں، یعنی معذرہ سنگولر اس کا ہے، یعنی عذر سے، کہ جتنے بھی وہ ایکسکیوزز وہ ڈالنے کی کوشش کرے گا، اسے اندازہ ہوگا کہ یہ میرے صرف بہانے ہیں، یہ ایکسکیوزز ہیں، جو ریالٹی ہے نا اسے پتہ ہے، اعلیٰ نفسی ہی بصیرہ، ریالٹی کو بہت اچھے سے جان رہا ہوگا۔ اس کے بعد وہ جتنے بھی بہانے اگر وہاں بنانے کی کوشش کرے گا، تو ان بہانوں کی جو جسے کہہ لیں کہ حقیقت ہے، اسے اس کا بھی پتا ہوگا کہ یہ صرف ایکسکیوزز ہیں، یہ ایکسکیوزز مجھے بچا نہیں سکتے۔ اور یہ دیکھیں یہ دنیا میں بھی ہوتا ہے، سم ٹائمز ہم کسی بھی کام سے جان چھڑانا چاہ رہے ہوتے ہیں، جب ہم بہانہ بناتے ہیں، تو جب بات جینون ہوتی ہے نا، تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ جو میں ایکسکیوز دے رہا ہوں یہ بالکل جینون ہے۔ اور جب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ایکسکیوز میرا صرف ایکسکیوز ہی ہے، تو بھی انسان کو اندر سے پتا ہوتا ہے کہ یہ میرا صرف بہانہ ہے، اگر میں چاہوں تو اس کام کو کر سکتی ہوں۔ تو وہاں پر بھی جو ہے وہ یہی ہوگا۔ اور ولو القا معاذیرہ، یعنی وہ جتنی بھی معذرتیں، جتنے بھی ایکسکیوزز ڈالے، کوئی اس کا ایکسکیوز
کام نہیں کرے گا، کوئی اس کا بہانہ جو ہے اس کو سزا سے نہیں چھڑوانے والا، کوئی بہانہ جو ہے اس کو اس کی لیے جو فیصلہ ہو چکا ہے اس کو نہیں بدلنے والا، اس کے اعمال جو ہیں خود اس پر جو ہے وہ گواہ ہوں گے کہ وہ کیا کر چکا ہے۔ اور اسی طرح معاذیر جو ہے، آم، اس میں جو ہے معذار سے لیں، یعنی کیا ہے کہ معذار یعنی آم، پردہ، یعنی ایک تو معنی کیا ہے کہ معاذیر جو ہے یعنی عذر سے، اور دوسرا معاذیر یعنی معذار سے۔ معذار کیا ہوتا ہے؟ یعنی پردہ، اسکرین، کرٹن۔ تو اب کیا ہے کہ یہ جتنے بھی پردے انسان ڈال لے، ولو القا معاذیرہ، وہ جتنی بھی اپنے اوپر پردے ڈال لے، لیکن پھر بھی اس کے گناہ جو ہیں اس کے اپنے جسم سے، اس کے اپنے آپ سے تو چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ علی نفسی بصیرہ، اسے تو خود معلوم ہے، اسے خود معلوم ہے، اس کے اپنے جسم کو معلوم ہے کہ وہ دنیا میں کیا کیا غلط کام جو ہے وہ کر چکا ہے، کون کون سے کام ہیں جن کو اس نے قدمہ کیا، اور کون کون سے کام ہیں جن کو اس نے اخرہ کیا، وہ ساری چیزوں کو جانتا ہے۔ وہ جتنا بھی دنیا سے چھپا لے، جتنا بھی لوگوں کے سامنے جسٹیفائی کر دے، اور لوگوں کے سامنے پریٹینڈ کر لے، لوگوں کے سامنے ایکسکیوزز بتا دے، بنا لے، لیکن کیا ہے؟ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَ، جتنے بھی پردے ڈال لے، خود اس کا جسم، خود اس کا نفس جانتا ہے کہ وہ کیا کچھ کر چکا ہے۔ اور پھر کیا ہے؟ یعنی بیسیکلی انسان اپنے اعمال کی نوعیت کو بہت اچھے سے جاننے والا ہوگا، اور وہ خود جو ہے اگر انسان کے ہاتھ میں بھی دے دیا جائے نا، تو وہ یعنی اپنے اعمال نامے کو، اپنی چیزوں کو دیکھ کر وہ وہی فیصلہ کرے گا جو کہ وہاں پر اسے یعنی نظر آ رہا ہوگا، کہ یعنی وہاں پر وہ کوئی جو ہے نا یعنی جسٹیفائی نہیں کر سکے گا وہ جو بھی بہانہ۔ یعنی یقین کریں کہ آج ہم جو نیکی سے پیچھے ہٹنے کے لیے جو بہانے سوچتے ہیں، امیجن کہ قیامت وہ جو ہولناک دن ہوگا، اس دن پہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، ہمیں خود شرم آئے گی کہ اچھا اب ہم یہ بتائیں کہ یا اللہ یہ بہانے تھے جن کی وجہ سے ہم نے جو ہے ان کاموں کو نہیں کیا۔ یعنی انسان کر ہی نہیں سکے گا، اسے خود پتا چلے گا کہ نہیں، یہ جو بہانے ہیں یہ بہانے ہی ہیں، یہ کام نہیں آنے والے۔ اور پھر آگے بڑا ہی بہترین یعنی ایک چیز ہمیں پتہ چل رہی کہ لا تحرک بھی لسانک، کہ آپ جو ہے قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، لتعجل بھی، کہ اس کو تم جلدی سے یاد کر لو۔ اب یہاں جو ہے بیسیکلی جسے کہہ لیں کہ ایک ٹاپک چل رہا تھا، اور بیچ میں ایک ڈفرینٹ چیز یعنی قرآن کے بارے میں، جو قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، اور کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وحی کو ریسیو کیا، اس چیز کے بارے میں کچھ آیات جو ہے ہمیں یہاں پر پتہ چل رہی ہیں۔ وہ کیا ہے کہ جب جبریل علیہ السلام جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کر آتے، تو آپ جو ہے اس کو ساتھ ساتھ ریپیٹ کرنے کی کوشش کرتے، ساتھ ساتھ کہنے کی کوشش کرتے۔ اور یہ کیوں تھا کہ آپ کو تھا کہ میں یعنی اس چیز کو جو ہے کر لوں، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسکپ ہو جائے، اور یا ذہن سے نکل جائے اس طرح سے۔ تو اب یہاں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ آپ یہ نہیں کریں، کہ جب جبریل علیہ السلام آپ کی طرف وہی آپ کو کرتے ہیں، تو پھر کیا ہے کہ آپ اس کو ساتھ ساتھ نہیں پڑھیں، اور اس میں نہ پڑھیں کہ اچھا اگر میں نے نہیں پڑھا تو کیا ہوگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھول جاؤں، نہیں، بلکہ کیا ہے کرنے کا کام کیا ہے کہ خاموشی سے اس کو سنا جائے، اور آپ خاموشی سے پورے فوکسڈ ہو کر سنیں گے تو پھر کیا ہے، ان علینا جمعہ و قرآن، کہ اس کا یعنی کیا ہے جمع کرنا، اور اس کا پڑھنا جو ہے یہ ہمارے ذمہ ہے۔ یعنی جب قرآن پڑھا جائے، قرآن کوئی سنائے آپ کو، تو ایسے میں کرنے کا کام کیا ہے، خاموشی کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، فلی اٹینٹیو ہو کر جو ہے قرآن کو سنا جائے۔ اور یہ بات بہت بہت امپورٹنٹ ہے، یہ دیکھیں کیونکہ اگر آپ جو ہے کسی بھی چیز کو کرنے کے لیے آپ کہیں کہ اچھا ساتھ ساتھ میں دہرا لوں، یعنی جیسے جیسے ٹیچر پڑھ رہا ہے میں ساتھ ساتھ دہرا لوں، تو وہ اس طرح سے نہیں ہوگا۔ پہلے آپ غور سے سنیں گے، پھر اس کے بعد ٹیچر کے پیچھے ریپیٹ کریں گے، وہ آپ کو ہیلپ کرے گا یاد کرنے کے لیے، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے وہ کیونکہ آپ فوکس نہیں کر پائیں گے، ملٹی ٹاسک آپ نہیں ہو سکتے کہ آپ ایٹ اے ٹائم فل اٹینٹیو ہو کر سنیں بھی، اور فل اٹینٹیو ہو کر اپنی زبان سے دہرائیں بھی۔ کوئی ایک چیز جو ہے وہ کم ہو جائے گی، یا سننے میں پرابلم آئے گا، یا پھر ٹنگ سے ریپیٹ کرنے میں جو ہے وہ پرابلم آئے گا۔ تو پہلا کیا ہے کہ فلی اگر آپ اس کو گریب کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس کے لیے کیا ہے کہ خاموشی سے اس کو
अटेंटिवली जो है वो सुना जाए। इसीलिए कहते हैं कि जो गुड लिसनर्स होते हैं ना वो बड़े कामयाब होते हैं। ये जो क्वालिटी है, खामोशी से लोगों की तवज्जो से बात को सुनना, कि कहीं पर भी हो, ये क्वालिटी इंसान के अंदर होनी चाहिए। समटाइम्स क्या होता है कि यानी आप गुड लिस्टनर नहीं होते, आपको होता है कि अच्छा यानी आधी बात सुनूं और फटाफट अपनी बात कर दूं। तो पहले क्या है कि खामोशी से बात को अच्छे से सुना जाए। और यहाँ पर तो फिर कुरान की बात है, और कुरान के लिए तो खास तौर पर हमें ये नसीहत की जाती है कि कुरान को हर तरह की डिस्ट्रैक्शन, हर चीज से दूर होकर हटकर खामोशी से सुना जाए। और तब क्या होता है कि ये जो है यानी आप इसको फिर भूलते नहीं हैं। और ये होता है ना कि जैसे समटाइम्स इसी तरह जैसे कुरान क्लास है या कोई लेक्चर है, आप इधर उधर यूं चलते फिरते जब सुन रहे होते हैं तो वो चीजें इतना से याद नहीं रहती। लेकिन यही चीज अगर आप खामोशी से विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन फुली फोकस्ड होकर जब सुनते हैं, तो वो बातें क्या हैं ज्यादा दिमाग में जो है देर तक रह जाती हैं, क्योंकि उसकी मेमोरी जो है वो आप में, यानी आपकी मेमोरी ने उसको जो है वो कैच कर लिया होता है। तो यहाँ जो वसल्लम को कहा जा रहा है, ला तुहर्रिक बिही लिसानक लिताअजल बी। फिर क्या है कि आप उसकी फिक्र छोड़ें जो दूसरा काम है, यानी आपका काम क्या है, खामोशी से और तवज्जो से सुनना जब वही आप पर नाजिल हो रही हो। और ये अल्लाह ताला की जिम्मेदारी है, इन्न अलैना जमअहू व कुरआना, कि इसका जमा करना और इसका पढ़ना। यानी बेसिकली क्या है कि इसको जो सिखाना है कि ये आपकी मेमोरी में आ जाए, आपको मेमोराइज हो जाए, और आप इसको सही तरीके से इसकी रिसाइटेशन कर सकें। कुरान जो है ना, यानी ये तो जिस तरह से कुरान जो कि हम जो बुक की फॉर्म में कुरान हमारे पास है, हमने उसका नाम जो है कुरान हम उसको कहते हैं। तो कुरान उस मीनिंग में नहीं है, बल्कि क्या है, कुरान मीन यानी एक्चुअली कुरान का लिटरल मीन्स क्या है कि जिसके जिसको पढ़ा जाता है। कुरान क्या है कि जिसको बहुत ज्यादा ज्यादा पढ़ा जाता है, यानी इसकी रिसाइटेशन। तो बेसिकली इसका इसको मेमोराइज कराना, आपके हाफजे में, आपके जो है ब्रेन में इसको मेमोराइज करना, और इसकी रिसाइटेशन जो है इसका जिम्मा किस पे है, अल्लाह सुब्हानहू तआला की जात पे। फ़इज़ा क़रअनाहु फ़त्तबि क़ुरआना, कि जब हम पढ़ लें, हम से मुराद यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम के थ्रू जब अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको पढ़ा दें, फ़त्तबि क़ुरआना, तो आप इसकी इत्तबा करें, यानी फिर इसको पढ़ें। अब यानी बाद में भी है, और ये चीज़ हम देखते हैं कि हदीस में पता चलता है कि जब आप सल्लम पर वही नाजिल होती तो आप खामोशी से वही को सुनते, और जब वही ख़त्म हो जाती तो फिर उसके बाद उन्हीं आयात को जो है सहाबा कराम पर जो है वो रिसाइट करते थे। एक मतलब ये भी है, और दूसरा ये भी है कि यानी जो कुछ जो है वो आप पर वही नाजिल की जा रही है उसका इत्तबा भी किया जाए, यानी उस पर जो है वो अमल भी किया जाए। सुम्मा सुम्मा इन्ना अलैना बयाना, कि हमारी ये जिम्मेदारी है इसका बयान फरमाना। यानी बेसिकली ना सिर्फ ये कि आपकी मेमोरी में इसको सेव करना, इसकी रिसाइटेशन आपकी जुबान पर जारी करना बिल्कुल सही तरीके से, और उसके साथ साथ कुरान की जो तफसील है, जो उसकी तफसीर है, जो उसका बयान है, जो उसकी एक्सप्लेनेशन है, उसका जिम्मा भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने पर लिया। और इससे हमें पता चल रहा है कि आप सल्लम ने ना सिर्फ ये कि कुरान को रिसाइट किया, कुरान को पढ़ना सिखाया, बल्कि क्या है, कुरान की अंडरस्टैंडिंग जो कि अल्लाह ताला ने आप सल्लम को सिखाई, आगे से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को कुरान की अंडरस्टैंडिंग भी दी है। इट मीन्स कि अगर हम कुरान को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो हम जो है सिर्फ यानी लुगत से जो है वो मीनिंग्स देखकर जो है कुरान को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, बल्कि क्या है, कुरान की अंडरस्टैंडिंग कहाँ से होगी कि अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन आयात को किस तरह से बयान किया, उन अल्फाज के मानी किस तरह से बताए गए हैं, फिर आगे से सहाबा कराम ने आगे से यानी उसको कैसे ट्रांसफर किया है। तो बेसिकली जो कुरान की अंडरस्टैंडिंग का सोर्स क्या है, अहादीस है, सुन्नत है, कि आप सल्लम ने कुरान को बयान भी फरमाया है, क्योंकि अल्लाह ताला ने आप सल्लम को यानी अल्लाह ताला ने इस बात का जिम्मा लिया कि अल्लाह ताला के जिम्मे है कुरान का बयान, और अल्लाह ताला ने कुरान की एक्सप्लेनेशन जो है आप सल्लम को समझाई, और आगे से आप सल्लम ने सहाबा कराम को, और इस तरह से आगे आगे जो है वो ट्रांसफर हुई। और बेसिकली जो मेन सोर्स है वो क्या है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। और फिर क्या है कि कल्ला,
اب یہاں تک جو ہے یعنی یہ چیز بتائی گئی، اور یہ چیز یعنی یہ جو آس وسلم نے جو ہے قرآن کو بیان بھی فرمایا ہے، اس کی ہمیں سورہ نحل میں بھی دلیل ملتی ہے آیا 44 میں، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، کہ ہم نے جو ہے آپ کی طرف یہ ذکر یعنی قرآن جو نازل فرمایا، کیوں؟ لِتُبَيِّنَ، کہ آپ بیان کر دیں اس کو، لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے۔ اور پھر کیا ہے؟ کلا، خبردار، بل تحبون العاجلہ، کہ انسان جو ہے وہ جلد مل جانے والی کے لیے اس کے دل میں بہت محبت ہے۔ یعنی کیا ہے؟ بل کلا بل تحبون العاجلہ، کہ انسان جو ہے جو جلد مل جانے والی، اجلت والی یعنی انسٹنٹ ملنے والی چیز یعنی دنیا جو ہے نا، اس کو انسان بہت پسند کرتا ہے۔ اس دنیا کی محبت انسان کے دل میں بہت زیادہ ہے، اور اسے ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ اچھا بس جلدی جلدی، یعنی انسٹنٹ اسے جو ہے ریزلٹس چاہیے، انسٹنٹ چیزیں چاہیے، انسٹنٹ ریوارڈز چاہیے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جو چیزیں ہمیں آخرت کو سنوارنے کے لیے، آخرت کو درست کرنے کے لیے بتائی گئی ہیں، اب جب ہم ان کو کرتے ہیں تو اس کا ریوارڈ تو ہمیں کہاں ملنے والا ہے؟ آبویسلی ہم چونکہ ان کو آخرت کے لیے کر رہے ہیں تو وہ ان کا بدلہ بھی ہمیں آخرت ہی میں ملے گا۔ لیکن انسان جو ہے وہ بے صبرا ہے، اس کو وہ اتنا صبر نہیں کر پاتا کہ محنت مشقت میں آج اٹھاؤں، قربانی آج میں دوں، اور اس کا بدلہ وہ بہت دور، بہت دیر کے بعد مجھے ملنے والا ہے۔ تو انسان کے اندر کیا چیز ہے؟ یعنی عجلت ہے، کہ جلدی جلدی وہ چیزوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اب دنیا چونکہ جیسے ہی انسان محنت کرتا ہے دنیا کے لیے، کھپتا ہے، تو ساتھ ہی دنیا اس کے سامنے حاضر ہو جاتی ہے۔ جتنا آپ دنیا کے لیے اپنے آپ کو کھپاتے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا آپ کے سامنے کر دیتے ہیں، آپ کو دنیا میں وہ مل جاتا ہے۔ تو وہ جو جلد مل جاتا ہے وہ انسان کو بہت اچھا لگتا ہے، کیونکہ فوراً کی فوراً اس کو حاصل ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ کلا بل تحبون العاجلہ، کہ تم جو ہے یعنی یہ جو جلد مل جانے والی دنیا ہے اس کو تم پسند کرتے ہو، وتذرون الآخرہ، اور آخرت کو تم چھوڑ دیتے ہو۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، کہ اس دن کچھ چہرے کیا ہوں گے؟ تر و تازہ ہوں گے۔ الی ربہا ناظرہ، کیوں تر و تازہ ہوں گے؟ اس دن جو ہے کچھ چہرے جو ہیں بہت یعنی حسین اور جمیل اور خوبصورت اور روشن اور مسرور ہوں گے۔ وہ کیوں ہوں گے؟ الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے۔ یعنی یہ وہ چیز ہے جو کہ چہروں کو قیامت کے روز جو ہے بہت ہی خوبصورت بنا دے گی، بہت بہت زیادہ جو ہے وہ خوبصورت بنا دے گی۔ اور یہ چیز جیسے کہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتی ہے کہ سبحان اللہ، یہاں پر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دیدار کی بات ہے، کہ جنتی جو ہیں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے تو ان کے چہروں، یعنی یہ وہ نعمت ہوگی جس کی جو خوشی ہے، وہ جسے کہہ لیں کہ جو گلو ہے وہ فیس پر آ جائے گا۔ اور یہ ہوتا ہے نا دنیا میں بھی، آپ دیکھیں کہ جب انسان یعنی اس کا دل خوش ہوتا ہے، جب دل سے انسان خوش ہوتا ہے تو اس خوشی کا اثر انسان کے چہرے پر بھی آتا ہے، چہرہ یوں چمک رہا ہوتا ہے۔ اور وہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اندر سے انسان خوش ہوتا ہے۔ اور یہ اندر سے انسان کیوں خوش ہوتا ہے؟ کیونکہ اس نے کچھ ایسی چیز دیکھی ہوتی ہے، یا تو دیکھی ہوتی ہے، یا کوئی خوشخبری اس کو ملی ہوتی ہے کانوں کے ذریعے سے یا آنکھوں کے ذریعے سے، اس نے کچھ ایسا دیکھا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا دل جو ہے بہت خوش ہو جاتا ہے، اور وہ خوشی پھر کیا ہے؟ اس کے چہرے پر بھی جو ہے وہ نمایاں ہو جاتی ہے۔ تو سبحان اللہ، یعنی قیامت کے روز جب جنتی جو ہیں ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے، تو اس ٹائم پہ یعنی کیا ہے کہ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ، کہ اس دن کچھ چہرے جو ہیں وہ تر و تازہ ہوں گے۔ تو جیسے کہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دیدار کے بارے میں ہمیں کچھ احادیث پتہ چلتی ہیں، کہ جیسے کہ کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا روز قیامت ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کیا تم بادل کے بغیر شمس و قمر کے دیکھنے میں کوئی ضرر محسوس کرتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا جی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ بس اسی طرح تم اپنے رب کا بھی دیدار کرو گے، یعنی بہت آسانی کے ساتھ۔ اور پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ یقیناً تم اپنے رب تعالیٰ کا بھی اسی طرح دیدار کرو گے جس طرح سے کہ اس چاند کو دیکھ رہے ہو۔ یعنی چاند کو دیکھنا جو ہے کتنا آسان ہوتا ہے، یعنی آپ کو کوئی تکلیف نہیں اٹھانی پڑتی، جس ذرا سی نگاہ اٹھائیں تو چاند آپ کے سامنے ہوتا ہے، یعنی بہت آسانی کے ساتھ۔ تو اب کیا ہے، آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نصیحت بھی فرمائی ہے جو کہ بڑی پیاری ہے اور یاد رکھنے کے قابل ہے اور عمل کرنے کے، لہٰذا اگر تمہیں اس بات کی استطاعت ہو
کہ طلوع آفتاب سے قبل یعنی فجر کی نماز اور غروب آفتاب سے قبل کی نماز یعنی عصر کی نماز، اس میں کوتاہی نہ کرو، اس کا خوب خوب اہتمام کرو۔ مینس کہ یہ دو نمازیں جو ہے نا، فجر کی اور عصر کی نماز، ان کو جو ہے نا بہت پابندی کے ساتھ اور بہت ہی اہتمام اور کوشش کے ساتھ جو ہے نا ان کو ادا کرنا چاہیے۔ ان کی ہمیں بہت یعنی ایکسٹرا اہمیت جو ہے نا پتہ چلتی ہے۔ اور جسے کہہ لیں کہ یعنی فجر جو ہے اس کو اول وقت میں ادا کرنا یہ بھی تھوڑا مشکل کام ہوتا ہے، اور پھر عصر جو ہے اس کو بھی اول وقت میں ادا کرنا یہ بھی، کیونکہ شام کے ٹائم میں کیا ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں آپ کی پڑی ہوتی ہیں اور آپ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ سمیٹ لیں اس کو بھی سمیٹ لیں یہ بھی کام کر لیں، تو کرتے کرتے جو ہے وہ عصر کا ٹائم نکلنے والا ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے نا بڑی پیاری چیز ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ فجر اور عصر جو ہے، فجر اور عصر جو ہے اس کی ہمیں یہاں پر نصیحت بتائی گئی ہے، اور اس کو کس حدیث میں بتایا جا رہا ہے کہ جہاں پر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دیدار کی بات ہے۔ اور اس طرح ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم کچھ اور بھی چاہتے ہو؟ تو جنتی جواب دیں گے کہ یا اللہ یعنی اور ہم کیا چاہیں، کہ تو نے تو ہمارے چہروں کو نہیں کر دیا، کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں فرما دیا، کیا تو نے ہمیں جہنم سے نجات نہیں عطا فرما دی، یعنی یہ ساری نعمتیں تو نے ہمیں عطا فرما دی، اب ہم یعنی اس کے علاوہ اب ہم اور کیا چاہیں، یعنی ایوری تھنگ جو کچھ ہم چاہ سکتے تھے سب کچھ تو اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں دے دیا۔ اس ٹائم پہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے حجاب کو دور فرما دے گا، اور اہل جنت کو کوئی ایسی نعمت نہیں ملی ہوگی جو انہیں رب کے دیدار سے بڑھ کر عزیز ہو، اور یہی کیا ہے، الزیادہ، مزید۔ اور یہی اور پھر یہ اس کا ذکر جو ہے ہمیں سورہ یونس کی آیت نمبر 26 میں پتہ چلتا ہے کہ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، کہ جنہوں نے بھلائی کی ہوگی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی بھلائیوں کا بھی بدلہ دیں گے، اور اس کے علاوہ اس سے بڑھ کر زیادہ۔ اور وہ زیادہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز میں شامل فرمائے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز جو ہے جنت میں ہم سب جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہمیں دیدار جو ہے وہ نصیب ہو، آمین ثم آمین۔ اور اس کے بارے میں ایک دعا بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اللہم انی اسألک لذت النظر الی وجہک، کہ اللہ میں تجھ سے تیرے دیدار کی لذت والشوق الی لقائک، اور تیرے ملاقات کے شوق کو طلب کرتا ہوں، تجھ سے مانگتا ہوں۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کسی میں شامل فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور پھر کیا ہے کہ یہاں کچھ چہرے تو ایسے ہوں گے، اور دوسری طرف وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ، کچھ چہرے جو ہیں بگڑے ہوئے ہوں گے۔ اب وہی بات آ جاتی ہے کہ جب انسان پریشان حال ہوتا ہے، اور پریشان حال کیوں ہوتا ہے؟ اندر سے اس کے پریشانی اور غم لاحق کیوں ہو جاتا ہے؟ کیونکہ اس نے کچھ ایسی چیزیں دیکھی ہوتی ہیں یا سنی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اس کا چہرہ بگڑ جاتا ہے، اس غم کے آثار جو ہیں اس کے چہرے پر آ جاتے ہیں، اس فکر اور پریشانی کے آثار جو ہیں اس کے چہرے پر آ جاتے ہیں۔ اور وہ کون سے لوگ ہوں گے کہ جن کا انجام جو ہے وہ نہیں اچھا ہونے والا۔ اور پھر کیا ہے، تظن ان یفعل به فاقرہ، کہ اب اس کو یقین ہو جائے گا کہ اب اس کے ساتھ جو معاملہ ہونے والا ہے نا وہ کمر توڑ دینے والا ہے۔ فاقرہ مین یعنی کمر، جب ہم کہتے ہیں نا کہ کمر ٹوٹ گئی، کمر توڑ دینے والا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ اب کچھ نہیں بچا، یعنی ٹوٹل ڈسٹرکشن، کیونکہ ایک کمر ہی تو ہوتی ہے نا، ایک بیک بون ہوتی ہے جس کے اوپر پورا انسان کا جسم کھڑا ہوتا ہے، تو وہی ٹوٹ جائے تو انسان کے پیچھے کچھ نہیں بچتا پھر۔ تو یہاں جو ہے یعنی انسان کو کیا لگے گا کہ اب جو ہے اس کے ساتھ کچھ اچھا معاملہ نہیں ہونے والا، کچھ اچھا سلوک نہیں ہونے والا، اور جو سلوک ہونے والا ہے وہ اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا، وہ اس کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑے گا۔ کلا یعنی بالکل ایسا ہی ہے کہ یعنی جب اب اس چیز کو یعنی بتایا جا رہا ہے کہ جب انسان پر موت کا وقت آتا ہے کہ ساری چیزیں تو اسی وقت اس کے سامنے بالکل عیاں ہو جاتی ہیں، کلیئر ہو جاتی ہیں، ساری ریالٹیز، حقیقت جن کو وہ جھٹلاتا رہا، جن سے نظریں چراتا رہا، جس سے وہ فرار اختیار کرتا رہا، ساری کی ساری باتیں جو ہیں وہ اس پر ظاہر ہو جائیں گی۔ کلا، ہاں ہاں، اذا بلغت التراقی، کہ جب جان جو ہے وہ گلے میں پہنچ جاتی ہے، وقیل من راق، اور پھر کہا جاتا ہے کوئی ہے جھاڑ پھونک کرنے والا، یعنی راق مین کہ کوئی ہے ڈاکٹر، کوئی حکیم، کوئی جو ہے اس پر دم کر دے، کوئی کچھ کر دے، کوئی اس کا علاج، کوئی اس کی دوا، کوئی کچھ کر دے۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اب بات یہ ہے کہ جب جان جو ہے وہ گلے تک پہنچ جاتی ہے، وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ،
کہ یہ بات تو کوئی ہے، کوئی ڈاکٹر کو بلائے، کوئی کچھ کرے، یہ باتیں جو ہے نا ارد گرد کے لوگ کر رہے ہوتے ہیں کہ کچھ 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 کرے، کوئی کچھ کرے اس کو بچانے کے لیے۔ لیکن جس انسان پر وہ چیز معاملہ بیت رہا ہوتا ہے، اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، کہ اس سے تو سمجھ آ چکا ہوتا ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب یہ گھر والے جس کو بھی بلا لیں، جو بھی کر لیں، اب تو کیا ہے، یہ جدائی کا وقت ہے۔ ناؤ اٹس ٹائم ٹو لیو، اب کیا ہے، اب یہاں سے جانے کا وقت ہے، اب کچھ بھی جو ہے مجھے جانے سے نہیں روک پائے گا، اب مجھے ہر صورت جانا ہی ہے یہاں سے۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، جب پنڈلی پنڈلی سے لپٹ جائے گی، پنڈلی پنڈلی سے لپٹ جائے گی مینس کہ ٹانگیں بے چین ہو، ٹانگیں جو ہیں وہ بے جان ہو جاتی ہیں، کہ جب ٹانگیں بے جان ہو جائیں گی تو کیا ہے کہ وہ ٹانگیں، اور خاص طور پہ یہاں پر دیکھیں کہ موت کے وقت کو یہاں پر بتایا گیا کہ انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب وہ یہاں دنیا سے جانے والا ہے، اب یہاں وہ رہنے والا نہیں ہے، اب وہ جانے والا ہے۔ تو اور وہ ٹانگیں جو ہیں اپنی مرضی سے ہلا نہیں پا رہا ہوتا، ٹانگوں سے جان جو ہے نکل چکی ہوتی ہے، اور جان جو ہے وہ گلے میں جا کر اٹک چکی ہوتی ہے۔ اسے پتا ہوتا ہے کہ اب بس اس کا باقی جسم بے جان ہو چکا ہے، اور کیا ہے کہ دو چار سانس ہیں جو کہ اٹکے ہوئے ہیں اور وہ بھی نکلنے والے ہیں۔ اور پھر کیا ہے کہ یہاں پر یہ بات مینشن کی گئی ہے، پنڈلی کا ذکر ہے۔ امیجن کہ وہ ٹانگیں جن پر کہ انسان چلتا تھا، متکبر بنتا تھا، اور انہی ٹانگوں پر چل کر وہ غلط کاموں کو کرتا تھا، غلط جگہوں پر جاتا تھا، غلط چیزیں کرتا تھا، اور آج کیا ہے؟ بے بسی، کہ آپ اپنی مرضی سے آج وہ یعنی ایک ٹانگ کو ذرا سی حرکت بھی نہیں دے سکتا۔ اِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، تیرے رب ہی کی طرف اس دن چلنا ہے۔ اب جرم کیا تھے؟ فلا صدق ولا صلی، اس نے نہ تصدیق کی نہ نماز پڑھی، جو بھی سچ تھا، جو سچی باتیں تھیں ان کی تصدیق نہ کی، مانتا ہی نہیں تھا، صحیح بات کو مانتا ہی نہیں تھا، تسلیم نہیں کرتا تھا، اور نہ نماز پڑھی۔ وَلَٰكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، اور اس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا۔ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّىٰ، اور پھر اپنے گھر والوں کی طرف اکڑتا ہوا چل پڑا۔ اور یہاں جو ہے نا یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ابو جہل کے بارے میں یہ کہیں گی ہے کہ جب اس کو اس طرح سے قیامت کے بارے میں بتایا گیا تو اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تم کیا مجھے ڈراتے ہو، تم کیا یہ قیامت سے مجھے ڈراتے ہو؟ تو یہاں پر کیا ہے کہ یہ باتیں کر کے اس نے کہا کہ میرا قیامت کیا بگاڑ لے گی، کہ میں تو اپنے اس مکہ شہر کا کیا ہوں، سب سے معزز ترین آدمی ہوں۔ ثم ذهب الى اهله يتمطى، بہت ہی اکڑتا ہوا یہ باتیں کرتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف گیا۔ اولا لک فاولا، ایسے شخص کے لیے خرابی ہے، تیرے لیے خرابی ہے۔ ثم اولا لک فاولا، بہت زیادہ بار بار خرابی ہے، قطعاً بھی کوئی خیر اور بھلائی اس کے لیے نہیں ہے۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا آزاد۔ بیسیکلی سدا جو ہے نا ایک ایسے اونٹ کو کہتے ہیں، ایسے اونٹ جو کہ رینڈملی آزادانہ چھوڑے ہوئے ہیں اور یوں ہی ادھر ادھر گھومتے پھر رہے ہیں۔ تو انسان کو بھی ایسے لگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو یوں ہی جو ہے نا آزادانہ چھوڑ دیا ہے، کہ وہ گھومے پھرے، کوئی اس کو پکڑنے والا نہیں ہے، کوئی اس کو جو ہے وہ رسا ڈالنے والا نہیں ہے۔ جیسے وہ کیمل ہے نا، کہ اونٹ جو ہے وہ آزادانہ گھوم پھر رہا ہے، دوڑتا پھر رہا ہے، تو اسے لگتا ہے کہ اب کوئی مجھے پکڑ نہیں سکتا، کوئی مجھے رسا ڈال کر جو ہے وہ مجھے کھونٹے کے ساتھ باندھ نہیں سکتا۔ تو ایسے انسان کو بھی لگتا ہے، انسان یہ سمجھتا ہے کہ بس میں آزاد ہوں، کوئی مجھے پٹا نہیں ڈال سکتا، کوئی مجھے پکڑ نہیں سکتا، کوئی مجھے قابو نہیں کر سکتا، میری مرضی، میں جیسے چاہوں جو مرضی کرتا جاؤں، کوئی مجھ سے پوچھ نہیں سکتا، کوئی مجھ سے حساب کتاب نہیں لے سکتا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم یک نطفتم من منی یمنا، آج انسان، جب اللہ تعالیٰ انسان کو شعور دے دیتے ہیں، اس کو ایک جو ایک جسے کہہ لیں کہ میچور انسان بنا دیتے ہیں۔ میچور مینز کہ فلی اس کا جسم جو ہے گرو کر چکا ہوتا ہے، میچورٹی کو پکڑ چکا ہوتا ہے، ہر اعضاء اس کا صحیح طور پر کام کر رہا ہوتا ہے، پوری طرح سے اس کے جسم میں طاقت ہوتی ہے، جو چاہے جس طرح سے چاہے وہ اپنے جسم کو حرکت دے سکتا ہے، کام کر سکتا ہے۔ تو جب وہ اس میں جاتا ہے، اپنی جوانی میں جاتا ہے،
तो बड़ा ही मगरूर बन जाता है, बड़े घमंड करता है, तकब्बुर में आता है, और अल्लाह ताला के सामने आजिज़ी इख्तियार नहीं करता, अपनी मनमानी करता है। और वो भूल जाता है अलम यकुनुतफतम मिम मनी युमना, कि आज जिस जवानी पर अपनी ताकत पर घमंड करते हुए इंसान अल्लाह ताला का इनकार करता है, उसके सामने झुकता नहीं है, आजिज़ी इख्तियार नहीं करता, तो वो वक्त भूल गया कि जब इंसान एक क्या था, एक कतरा था, एक कतरा था, मिम मनी ये युमना जो कि टिपकाया गया। यानी एक कतरे से इंसान की पैदाइश होती है, एक कतरे से। तुम मकाना अलकतन, फिर जो है खून का लोथड़ा बन गया। फखलक फसव्वा, फिर अल्लाह ताला की जात ने उसको देखे, यानी शुरुआत देखे इंसान के कहाँ से हो रही है। एक कतरे से इंसान की शुरुआत होती है, कैसे एक फिर वो यानी जमा हुआ खून बन जाता है, फिर लोथड़ा बन जाता है, फिर लोथड़े से हड्डियां, उसके ऊपर स्किन आती है, गोश्त पोस्त, और फिर एक प्यारा सा बच्चा जो है बन के इस दुनिया में आता है। फिर भी वो कितना कमजोर होता है कि अपने ओन पे एक बच्चे को यूं छोड़ दिया जाए तो सरवाइव नहीं कर सकता। उसे एक माँ चाहिए होती है, एक देखभाल के लिए कोई शख्स चाहिए होता है जो कि उसकी देखभाल करे, और एक लंबे अरसे तक, यानी सालों में ये बात जाती है कि बच्चे को सालों में जरूरत होती है। जानवरों के बच्चे हैं ना, समटाइम्स क्या होता है, जैसे ही पैदा होते हैं घंटे दो घंटे के बाद वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, समटाइम्स जो है वो 2-4 दिन के बाद वो इंडिपेंडेंट होते हैं। लेकिन इंसान का बच्चा जो है सालों उसको लग जाते हैं इंडिपेंडेंट होने में। और फिर क्या है, फजअल मिन्हु ज़ौजैन अज़्ज़करा वल उन्सा, कि अल्लाह ताला ने उसमें से दो किस्में यानी मर्द और औरत के बनाए। और यानी ये भी देखो कि अल्लाह ताला ने जो है यानी मिक्स जो है वो रखा। यानी एक कतरा होता है जिसमें से समटाइम्स बेबी गर्ल होती है, समटाइम्स बेबी बॉयज होते हैं। और यानी अल्लाह ताला ने मर्द भी बनाए, औरत भी बनाए, दो किस्में बन जाती हैं। और ये भी यानी वो लोग जो कि अल्लाह ताला को मानते ही नहीं, वो कहते हैं अच्छा रैंडमनेस है। अब भला उनसे पूछे कि भी अगर रैंडमनेस है तो इस रैंडमनेस ने कभी ऐसा वक्त इंसानों पर क्यों नहीं गुजरा कि मर्द ही मर्द इंसान दुनिया में हों, औरतें ही औरतें या फिर पैदा होती रहें। रैंडमनेस तो ऐसी होनी चाहिए ना कि अच्छा बस औरतें ही कभी पैदा हो गई, कभी बहुत ज्यादा औरतें ही औरतें हो गई, कभी बहुत ज्यादा मर्द ही मर्द हो गए। एक दुनिया में हमें तनासुब नजर आता है, यानी मर्द भी हैं और औरत भी हैं। अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युह्यियल मौता, यानी अल्लाह ताला की जात जो कि कतरे से इंसान को एक यानी एक कतरे से इंसान को पैदा कर सकती है, और फिर उसके बाद यानी उसमें दो अल्लाह ताला ने टाइप्स भी बना दी, मर्द भी बना दिए, औरत भी बना दिए, दोनों बिल्कुल टोटली डिफरेंट चीजें बना दी। तो अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युह्यियल मौता, तो जिसने ये सब कुछ किया तो वो अल्लाह ताला की जात जो है कि इस बात पर कादिर नहीं है कि उस दिन जो है यानी दोबारा से इंसानों को जो है यानी मुर्दों को फिर से जो है वो जिंदा कर दे? क्या वो जात इस काबिल नहीं है? बिल्कुल अल्लाह सुब्हानहू तआला की जात जो है वो बिल्कुल इस काबिल है कि दोबारा से इंसानों को जो है वो पैदा कर दे। और ये चीज जैसे सूरह रोम आया 27 में भी हमें पता चलती है, वह हुवल्लज़ी यबदउल खल्क़ तुम्मा युईदुहु वह हुवा अहवनु अलैहि, कि ये वही तो है जो कि खलकत को पहली दफा पैदा करता है, फिर उसे दोबारा पैदा करेगा। वह हुवा अहवनु अलैहि, कि ये बात उसके लिए बहुत ही आसान है। अल्लाह ताला के लिए दोबारा से इंसानों को पैदा करना क्या है, ये कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। अल्लाह सुब्हानहू तआला की जात तमाम चीजों को करने पर पूरी पूरी कुदरत रखती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमारा लेसन जो है कंप्लीट हो गया सूरतुल क़ियामा। और वही बात है, बेहतरीन पावरफुल रिमाइंडर है। और ख़ास तौर पे जैसे कि हमने जो लेसन पढ़ा कि वह यानी इंसान को बताया जाएगा वमा कद्दम व अखर, कि उसने क्या चीज़ें यानी अमाल के बारे में। और ख़ास तौर पे ये चीज़ भी कितनी यानी डरा देने वाली है कि इंसान अगर कुछ गलत काम करता है और वो पीछे उसका असर छोड़कर चला जाता है और पिछले लोग उसके गलत काम को कंटिन्यू रखते हैं, तो वो चीज़ उसके लिए गुनाह का सबब बन जाती है। और दूसरी तरफ इंसान को ये बात तसल्ली दे देती है, मोटिवेट करती है कि इंसान ऐसी नेकियां करे जो कि उसके लिए सदका जारिया का सबब बन जाए। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस रिमाइंडर से बेहतरीन और भरपूर फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए, और हमें इस काबिल बनाए कि हम अपनी ज़िंदगी में बेशुमार नेकियां करें, बहुत सारी नेकियां करें, और ऐसी नेकियां करें जो कि हमारे जाने के बाद भी वो मुसलसल और जारी रहें। आमीन सुम्मा आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।